फजीलतें, बरकतें और रहमतें। माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। बिस्मे रब्बुश्शुहदा। आगाज़ है उस मालिक के नाम से जिसने शहादत की अज़मत पे उनको पहुँचाया जो उसके मुक़र्रब थे। आज हम खाना काबा में पैदा होने वाली उस ज़ी वक़ार वाजिबुल एहतराम शख्सियत का ज़िक्र कर रहे हैं कि जो काबे में पैदा होकर ये ऐलान कर रहा है कि मैं रब का चुनीदा हूँ, और जिसने पैदाइश के बाद आँख नहीं खोली, चाह जाएगा कि जब तक ये ख़बर नहीं पहुँची कि मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुटनियों के बल चलते हुए आते हैं और आकर अपने शहज़ादे को गोद में लेते हैं। पहली मर्तबा अली इब्न अबी तालिब ने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अक़दस देखा। अल्लाह के रसूल ने आसमान की तरफ चेहरा बुलंद करके कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, और यहाँ इस बच्चे ने अपने होंठ हिलाए जैसे कह रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जवाब में फिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा कर कहा, बेशक अलीउन वलीउल्लाह। ये है पैदाइश हज़रत अली इब्न अबी तालिब, ज़हूर इमामुल मुत्तकीन और खलीफतुल मुस्लिमीन। आज हम 20 रमज़ान में शब मुसीबत में खड़े हैं, और कल की शब ज़रबत थी और आइंदा शब शहादत है। ये दरमियान में मुअल्लक वो अरसा है जिसे अगर मैं ज़मीन पर ये कहूँ तो गलत ना होगा कि जैसे आलमे अरवा है कि अभी फ़ैसला नहीं हुआ कि क्या होने वाला है, मंज़र बदलता है। हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम अपनी कमसिनी में बारहा रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का यकीन दिलाते हैं, मेरे आका मैं आपकी खिदमत पर मामूर हूँ। आप घर से बाहर निकले, कोई बच्चा आपको तंग करे, मैं आपका निगहबान बन के आपके साथ चलूँगा। वो जो नालैन मुबारक लहू से भरपूर आए थे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिस पर हज़रत अबू तालिब ने बहुत दुखी होकर कहा था, अली अब तुम आइंदा हमेशा साथ रहोगे मोहम्मद अरबी के। क्योंकि अबू तालिब का कहना था कि जब तक अबू तालिब जिंदा है कोई मोहम्मद का बाल बीका नहीं कर सकता। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़र्जंद अर्जुमंद अली इब्न अबी तालिब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे मुश्तक रहे जैसे खुद रसूल अल्लाह ने फरमाया, ए अली तुम्हें मुझसे ऐसी निस्बत है जैसे हारून को मूसा से थी, हाँ मेरे बाद कोई नबी नहीं। ये हारून है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन हवादे से ज़माना क्या दिखाते हैं कि जिसका जो मकाम है वो इस दुनिया ने कभी उसको नहीं दिया। इसीलिए इस दुनिया से बेजार होकर अली इब्न अबी तालिब करमल्लाह वजहुल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम व रदियल्लाहु ताला अन्हों ने ये फरमान आलीशान दिया, ऐ दुनिया मैं तुझे तलाक देता हूँ, और तलाक भी ऐसे कि तलाक बाइन, जिसमें रुजू की कोई सूरत नहीं। ये दुनिया हीच है, कमज़ोर है, जलील है उस ज़ीवकार के सामने जिसने उसे नहीं पहचाना। खातमुन नबीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वाहिद और आखिरी हज के मौके पर जब रख्त सफ़र बांधा तो उस मकाम पर जिसे गदीर कहा जाता है, आयत कुरानी उतरी कि आपने कार रिसालत अंजाम नहीं दिया। अगर ये ऐलान नहीं किया तो ऐसे में दोबारा से पालान सजाए गए और मिंबर बनाया गया। तमाम लोगों को जो आगे जा चुके थे उन्हें वापस बुलाया गया, जो पीछे रह गए उनका इंतज़ार किया गया। ऐलान करने जा रहे हैं रसूल अल्लाह। अली को अपने करीब बुलाया, हाथ को बुलंद किया, ऐसे कि बगलों में से सूरज झांकने लगा, और कहा, मन कुंत मौला फ़हज़ा अली उन मौला,
میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس موقع پر منظر پھر تبدیل ہوتا ہے، اور ایسے تبدیل ہوتا ہے کہ اب کی دفعہ خاموشی، سکوت، مکمل خاموشی۔ علی پانی کے کنویں کھود رہا ہے، اور جب اسے بہت بے تحاشا رونا آتا ہے تو وہ اس کنویں میں منہ ڈال کر روتا ہے۔ رونے کا سبب کوئی طلب نہیں ہے، بس مقصد جو ہے وہ یہ ہے بتانا کہ میں اپنے مقام پر نہیں موجود۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بعد از رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے ایک دن کہا، اے ابو الحسن، ہم نے سنا ہے مدینے والے اب آپ کو سلام نہیں کرتے؟ تو علی ابن ابی طالب نے مسکرا کر کہا، اے بنت رسول، سلام کرنا تو درکنار، میں اگر آگے بڑھ کر سلام کر لوں تو وہ جواب نہیں دیتے۔ یہ ایک عجب معاملہ تھا کہ جس میں سکوت طاری تھا، 25 برس کی مسلسل خاموشی، جس میں علی نہ زین پر نظر آیا، نہ تلوار کے ساتھ میدان میں نظر آیا، نہ ممبر پہ خطبہ دیتا ہوا نظر آیا، نہ کسی مقام پر وہ ایسے قضاوت کرتے ہوئے نظر آیا جیسے کہ اس کی قضاوت کا حق تھا۔ اور 25 برس کے بعد یہ لوگ اکٹھے ہوئے اور آ کر کہا، اے علی، آپ پر لازم ہے کہ آپ ہماری باغ ڈور سنبھال لیں۔ اور جب یہ باغ ڈور سنبھالی تو 18 ذی الحج کو جب تاج پوشی ہوتی ہے علی کرم اللہ وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہما کی، تو وہ کہتے ہیں کہ بتاؤ کرنا کیا ہے؟ ایسے میں ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے، اے علی، میں نے پہلے، دوسرے اور تیسرے ادوار کو دیکھا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ اس میں امن تھا، آشتی تھی، کہیں ظلم نہیں تھا، کہیں شورش نہیں تھی۔ تو آپ پر لازم ہے کہ آپ امن قائم کریں۔ علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، میں ان ادوار میں ان کا مشیر تھا، تم میرے مشیر ہو، آؤ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، مولا، میں آپ کا بہت چاہنے والا ہوں، اور خوب سی تعریف کی، اتنی تعریف کی کہ زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے۔ تو علی ابن ابی طالب نے کہا، اے بندہ خدا، جتنا تو نے بیان کیا میں اس سے کم ہوں، لیکن جتنا تیرے دل میں میرا وقار ہے میں اس سے بہت بلند ہوں۔ جو دلوں میں جھانک کر دیکھنے والا ہے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب کا کوفہ کی مسجد کی جانب سفر ہے۔ یہ 19 رمضان کا احوال ہے۔ اپنے اقربا میں بانٹ کر دنوں کو سحر اور افطار کے لیے رکھا گیا تھا کہ آج سحر اپنی اس بیٹی کے ہاں کروں گا اور افطار اپنے اس بیٹے کے ہاں کروں گا۔ یہ دن حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا ہے۔ آج سحر کا اہتمام سیدہ زینب کے گھر میں ہے۔ یہ وہی سیدہ زینب ہے کہ جس نے علی کے لہجے میں شام میں گفتگو کرنی ہے۔ جب سحر کے بعد اذان فجر کے بعد جب وہ نکلنے لگے ہیں تو گھر کا عالم یہ تھا کہ گھر میں پالی گئی بطخوں نے دوڑتے ہوئے آ کر اپنی چونچ میں حضرت علی کی آبا تھام لی، ایسے جیسے اپنی ہی زبان میں کہہ رہی ہوں کہ نہ جائیے مولا، آپ چلے گئے تو نہ جانے پھر آپ کی زیارت ممکن بھی ہو یا نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے اس ارادے سے مسجد کی جانب نکلے۔ وہ جو سازش کے تحت شام سے آیا ہوا عبد الرحمن ابن ملجم ہے، وہ رات گئے سے مسجد میں بیٹھا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ کب علی آئیں اور وہ قتل پر آمادہ ہو۔ رات گئے سے بیٹھے بیٹھے اسے نیند آ جاتی ہے اور وہ وہیں مسجد میں سو جاتا ہے، اور جب وہ سو جاتا ہے تو علی مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے قریب آ کر اسے اپنی پیر کی ٹھوکر سے چھوتے ہیں اور کہتے ہیں، اٹھ اور اپنے کام کی طرف متوجہ ہو۔ یہ نہیں کہتے کہ اٹھ نماز کا وقت ہے، اٹھ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو۔ علی نماز پڑھاتے ہیں، حسن اقامت کہتے ہیں، اقربا مقتدی ہے،
مسجد کوفہ میں آج ایک ایسی نماز ہونے جا رہی ہے جو تابد یاد رکھی جائے گی۔ اقبال نے کہا تھا، کسے راہ میسر نہ شد این سعادت، بقبا ولادت بمسجد شہادت۔ اب یہ شہادت کا وقت آن پڑا ہے۔ پہلی رکعت میں سجدے کے عالم میں ایک زہر آلود تلوار کا ایک وار ہوتا ہے جس سے خون کا فوارہ پھوٹ اٹھتا ہے۔ یہ نماز اب مزید اسی صورت میں نہیں بڑھ سکتی کہ امام حسن ایک قدم آگے بڑھا کر اپنے بابا کو سنبھالتے ہیں، دیگر فرزند آگے بڑھتے ہیں، سہارا دیتے ہیں مولا علی کو، اور امام حسن اس نماز کو مکمل کرتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن ملجم اس مقام سے فرار ہو جاتا ہے۔ علی ابن ابی طالب گھر آ جاتے ہیں، زخم بہت شدید ہے، اپنے بیٹے حسن اور حسین کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری وصیت سن لو۔ ابھی نصیحت ہے، اگر میں تمہارے درمیان نہ رہوں تو اسے وصیت تصور کرنا۔ تم دونوں میں سے میری حیات میں مجھ پر حملہ کرنے والے سے کوئی بدلہ نہیں لے گا۔ اگر میں زندہ رہا تو خود معاملہ دیکھوں گا، لیکن اگر میں باقی نہ رہا تو پھر تمہارے پاس دو اختیار ہیں۔ ایک اختیار یہ ہے کہ تم اسے معاف کر دینا، اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ اس سے بدلہ لینا، لیکن یاد رہے تلوار کا ایک بار مارنا، کیونکہ اس نے بھی ایک مارا ہے۔ ہائے انصاف میرے مولا کا۔ اور پھر اس کے بعد یہ جتنا وقت ہے 21 رمضان میں، اس شہادت کے لمحے تک مسلسل مسجد کوفہ سے اعلان ہو رہا ہے، مسجد سے مسلسل اعلان ہو رہا ہے، سلونی سلونی، آؤ مجھ سے پوچھو وہ تمام راز، خدا کی قسم میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ اور لوگ جوک در جوک آنے لگے، سوال ہونے لگے اور ہر سائل کا جواب ملنے لگا، لیکن ایک صدا تھی جو مسلسل آ رہی تھی، فزت برب کعبہ، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی کس شے کی ہے؟ مولا آپ کا تو لہو بہہ رہا ہے، آپ تو موت کی آغوش میں جا رہے ہیں، آپ کس بات پر کامیاب ہوئے؟ کامیابی اس بات پر ہے کہ جو لہو بہنے سے روکا تھا محمد کے نالین سے، آج علی اپنے سر سے وہ لہو بہا رہا ہے۔ یہ ہے کامیابی۔ ہم جس منزل پہ موجود ہیں وہاں سیدہ زینب اور سیدہ کلثوم کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، اور وہ آوازیں اس لیے ہیں کہ اب شاید بابا کو دوبارہ دیکھنے کا موقع نہ ملے۔ 16 بیٹیاں، 18 بیٹے، یہ پورا خانوادہ آوازیں بلند کر رہا ہے، لیکن ان میں سے ایک فرزند، ام البنین کا ایک فرزند جسے عباس ابن علی کہتے ہیں، وہ کم سنی میں دیوار کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھا ہوا ششدر حیران آنکھوں سے اپنے بھائی اور بہنوں کو دیکھ رہا ہے، اور یہ سوچ رہا ہے مالک مجھے کوئی حکم نہ کر، نہ میں اتنا بڑا کہ تلوار اٹھاؤں، یہ سب رو رہے ہیں اور میں علی کے اس غم میں کہاں جاؤں۔ عباس کی آنکھیں سوال ہے، جواب ندارت۔ منظر بدل رہا ہے، منظر بدل رہا ہے۔ اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین، اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین، اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین۔ زمین سے لے کے آسمان تک، زمین سے لے کے آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، زمین سے لے کے آسمان تک
علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں مگر رقیبان بے خرد ہیں جو اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں زمین سے لے کے آسمان تک علی کی صورت بھی ہے قیامت علی کی صورت بھی ہے قیامت علی کی سیرت بھی ہے قیامت علی خیابان مصطفیٰ کی فضا میں پل کر بڑے ہوئے ہیں زمین سے لے کے آسمان تک نعمتیں برکتیں اور رحمتیں ماہ انعام آ گیا رمضان آ گیا اللہ کا احسان انعام رمضان انعام رمضان انعام رمضان نعمتیں برکتیں اور رحمتیں ماہ انعام آ گیا رمضان آ گیا اللہ کا احسان انعام رمضان انعام رمضان انعام رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان آغا شیرازی اور میرے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم جی میں ہوں عابد آغا اور آپ دیکھ رہے ہیں وینس انٹرٹینمنٹ پہ 20 رمضان کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن ناظرین محترم خدا کے بزرگ و برتر نام کے بعد ہم حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں انتہائی محبت اور مودت کے ساتھ درود و سلام بھیجتے ہیں اور درود اس نیت سے بھیجتے ہیں کہ اجر و ثواب مل جائے اور سلام اس نیت سے بھیجتے ہیں کہ کاش میرے آقا کا جواب مل جائے میں عطرت خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ عن الخطا اس خاندان پر بھی درود و سلام بھیجتا ہوں اور تمام جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو یقینی طور پر ایک آواز پر رسول خدا کی لبیک کہتے ہیں اور مثل ستارہ ہیں کہ ایک کی بھی ضیا پالی اتباع کر لی تو گویا ہم نے فلاح پالی ان سب کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں میں تابعین تبع تابعین اور آئمہ اطہار کے علاوہ ان تمام ذی وقار شخصیات کی جو اولیاء کرام کی حیثیت سے جا بجا کو ریاض پر موجود ہیں باقاعدہ حیات ہیں رشد و ہدایت کا ذریعہ ہیں یا پھر وہ منبع شمع ہدایت ہیں اور کسی مزار میں صاحب مزار کی حیثیت سے آرام فرما رہے ہیں ان سب کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں میں ان تمام علماء کرام مشائخ عظام اور ان تمام ریسرچ اسکالرز کو بھی جو ہے وہ بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جن کے ذریعے سے ہم دین مبین کے حوالے سے بہت سی اصلاح جو ہے وہ پا لیتے ہیں ناظرین محترم یہ 20 رمضان ہے اور ہم اس خصوصی سحر ٹرانسمیشن میں جس کا عنوان ہے انعام رمضان آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کی ٹرانسمیشن میں جہاں بہت سارے سیگمنٹس ہیں ایک ہمارا ریگولر سیگمنٹ ہے جس میں آپ منظر نگاری کے عنوان سے تقریری مقابلہ دیکھتے ہیں اور ہم اس کے کوارٹر فائنل میں پہنچ چکے ہیں آج ہمارا دوسرا کوارٹر جی بالکل سیکنڈ کوارٹر فائنل ہے آج اور آج ہمیں 2 نیو جو ہے وہ ججز نے بھی جوائن کیا ان کو بھی ہم تعارف کرواتے ہیں اور ساتھ ہی ہمارا ایک اور سیگمنٹ جو خصوصی سیگمنٹ ہے اور وہ ہم آلٹرنیٹو ڈیز پہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ آپ تک جو ہے وہ محفل سما کی آواز پہنچتی رہے تو آج محفل سما کا بھی انعقاد ہے اور پاکستان کے بہت نامور قوال اپنے ہم نواؤں کے ہمراہ یہاں موجود ہیں ان کو بھی یقیناً ہم جو ہے سنیں گے آپ بھی سنیں گے ہم بھی سنیں گے علماء کرام کے ساتھ ہوگا فہم دین اور فہم دین میں ہم آج بات کریں گے فضائل حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم
علیہ الصلاۃ والسلام و رضی اللہ تعالی عنہما. ان کی ذات گرامی کے جو فضائل ہیں ویسے تو بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے بالکل, لیکن ایک کوشش ہے, ایک کوشش ہے کہ ہم اپنا حصہ شمار کر دیں کہ ہم جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چاہنے والے ہیں, اور یہ ایام علویہ ہیں. ظاہر سی بات ہے کل 19 کی ضربت کی شب تھی, آج کی شب ہے, اور پھر آگے ہم نے 21 میں شہادت کا عنوان باندھنا ہے. تو اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کی جانب سے ایسے خوبصورت پھول, ایسے موتی آپ کی سماعتوں تک جائیں جو آپ کی سماعتوں پہ دستک دیں, پھر صحن دل میں جگہ بنا لیں, آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے, اور عین حدیث کے مصداق علی کے ذکر پہ مسکرانا آپ کے صاحب ایمان ہونے کی علامت بن جائے. تو میں چاہوں گا کہ ہم اپنی اس بزم کا آغاز کریں, ہم آگے بڑھیں, لیکن اس سے پہلے چونکہ شعبہ جات ہم نے بانٹ رکھے ہیں, کچھ چیزیں بالکل فریحاً آپ کے پاس ہیں. نہیں, میرے پاس نہیں ہوتی, اس میں سے بھی آپ جو ہے وہ لے لیتے ہیں کچھ حصہ. نہیں, تو منظر نگاری ہے, ویسے تقریری مقابلہ ہے ہمارا, سیکنڈ کوارٹر فائنل ہے. ہمارے پاس جو 2 نیو مہمان ہیں جو ججمنٹ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں, 2 جج ہیں ہمارے ساتھ آج. علی رضا خان ہیں, اکبر پبلک اسکول سے ان کا تعلق ہے, بہت ہی سینئر ڈیبیٹر بھی رہے ہیں, اور یوتھ پارلیمنٹ سے بھی ان کا تعلق ہے, اور آپ نے ڈفرینٹ اسکرینس پہ ان کو دیکھا ہے, ان کی بڑی ریلز وغیرہ بھی آج کل ماشاءاللہ وائرل ہو رہی ہیں. اور دوسرے ہمارے ہیں ڈاکٹر وجاہت. کیسے ہیں آپ؟ بہت عرصے بعد آپ نظر آئے. سول ہاسپٹل میں ہوتے ہیں, یہ باقاعدہ ڈاکٹر ہیں, MBBS ڈاکٹر ہیں, کیونکہ کچھ لوگ ویسے ہی ڈاکٹر لگا لیتے ہیں اور ہومیوپیتھی کو پتہ چلتا ہے کہ جی کوئی اور شعبہ ہے جس کے عنوان سے ڈاکٹر لکھا گیا ہے, لیکن سول ہاسپٹل میں اپنی جو ہے وہ جاب کنٹینیو کیے ہوئے ہیں. لیکن ہمارے پچھلے سال جو ہے وہ کنٹینیو ججمنٹ کے فرائض آپ نے انجام دیے, اور آج ہم کہیں گے دیر آیت درست آیت. اور لیکن آپ یہ سوچ رہے ہوں گے ناظرین کہ یہ ڈاکٹر ہے اور ان کا یہاں کیا تعلق ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ طالب علمی میں کوئی بھی ڈاکٹر, انجینئر, وکیل جو ہے وہ تقریری مقابلوں سے وابستہ رہے تو اس کا یہ جو پس منظر ہے وہ اس کے ساتھ ساری زندگی سفر کرتا ہے. جب تک وہ ایز اے اسپیکر, ایز اے ڈیبیٹر کام کرتا رہتا ہے, روسٹم پہ رہتا ہے, تو وہ اس کی اننگ ہوتی ہے. جب وہاں سے وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتا ہے کہ آئی ایم ریٹائرڈ, تو پھر اس کے بعد وہ منصفی کے جو ہے وہ فرائض انجام دیتا ہے پروفیشنل لائف میں آنے کے بعد. تو ہمارے پاس انجینئر بھی بیٹھتے ہیں, طلحہ عالم صاحب, ہمارے پاس وکیل بھی بیٹھتے ہیں جناب اپنا شہباز ابراہیم صاحب, اور ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے پاس آ گئے. تو ہم مقابلے کی جانب جاتے ہیں. آج کے مقابلے کا عنوان کیا ہے؟ عنوان ہے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, بہت اچھا موضوع ہے. اور اس کا وہی رولز ہوں گے کہ پیپر ریڈنگ ناٹ الاؤڈ ہے. اس کے بعد یہ ٹوٹل دورانیہ 2.5 منٹ کا ہے. 2 منٹ پہ پہلا بزر بجے گا اور پھر 2.5 منٹ پہ دوسرا بزر بجے گا. تو پارٹیسپینٹس کو میں اگر آپ سب کی اجازت سے بلانا بالکل بلائیے, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے 2 انتہائی ذی وقار مہمانان گرامی جو فہم دین کا حصہ ہیں, ہمارے ساتھ محترمہ سیدہ عالیہ موجود ہیں, ریسرچ اسکالر ہیں اور دین مبین کی تبلیغات میں جو ہے وہ اپنا حصہ شمار کرتی ہیں. مختلف ٹیلی ویژن اسکرینز پہ آپ انہیں دیکھتے ہیں. ہمارے پاس تشریف لائیے, ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے انتہائی محترم جناب مفتی معین مجددی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو ایک دارالافتاء کی جو ہے وہ ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہیں. اور دارالافتاء بڑا ڈفرینٹ قسم کا ہے کہ ڈیجیٹلی آپ پورے گلوب سے کہیں سے بھی کوئی سوال پوچھیں, آپ کو وہاں سے فتویٰ مل جائے گا. تو جناب آپ کا بھی بہت شکریہ. جی اوور ٹو یو. جی تو میں آپ لوگوں کی وجہ سے پہلے پارٹیسپینٹ کو بلانا چاہوں گی. اگر سیٹ پہ ہمارے اسٹوڈیو پہ بزر کی جو ہے وہ آواز نہ آئے تو آغا تک پہنچ رہی ہے, تو وہ ٹائم آپ کا نوٹ ہو جائے گا, ججز تک پہنچ جائے گا, وہ آپ لوگوں کو پریشانی. یعنی ہمارا جو پینل ہے وہاں پر بلال کریم صاحب جو ہمارے ہیڈ آف ٹرانسمیشن ہے وہ بھی موجود ہیں, ہمارے پروڈیوسر فواد بھی موجود ہے, اور ہمارے ڈائریکٹر سید علی عباس بھی موجود ہیں. تو وہ مجھے یہاں پر ایک آلہ لگا ہوا ہے, اس میں آلے بتا دیتے ہیں کہ آپ کتنا وقت ہو گیا ہے, وہ میں یہاں سیکنڈز بھی بتا دیتے ہیں. جی پہلی پارٹیسپینٹ ہے ہمارے پاس عائشہ فواد, ہمدرد پبلک اسکول سے, اور آپ کا ٹاپک ہے منزل سے آگے بڑھ منزل تلاش کر. جی بسم اللہ. صدر علی وقار اور میرے معزز سامعین کرام, میرا آج کا موضوع نہ صرف ہماری زندگیوں کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگا بلکہ ہمارے خوابوں کو پورا کرنے میں ہماری رہنمائی بھی کرے گا. وہ صدائے اقبال ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر. جناب والا, یہ جملہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں کامیابی کا دور صرف ایک منزل تک پوشیدہ نہیں ہے, بلکہ ہر منزل ایک
دیکھیں جناب والا، زندگی ایک دوڑ ہے، لیکن یہ دوڑ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جب ہم ایک منزل تک پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں اگلی منزل کی جانب بڑھنا چاہیے۔ یہی وہ فلسفہ ہے جو ہمیں ترقی کی جانب لے کر جاتا ہے۔ بقول شاعر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ جناب والا، تاریخ کے اوراق ایسے ناموں سے بھرے ہوئے ہیں جو منزل سے آگے بڑھ کر منزل کی تلاش میں لگے رہے۔ پھر پہلے وہ راجہ داہر کے سامنے محمد بن قاسم کی تلوار ہو، یا بتوں کو پاش کرنے والے صلاح الدین ایوبی ہوں، یا عرض پاک کی وہ ذہین بیٹی عرفہ کریم ہو، یا ملک پر جان لٹانے والے راشد منہاس ہوں۔ یہ نہ رکے نہ جھکے نہ ڈرے، بلکہ صرف اور صرف ڈٹے رہے۔ بقول شاعر، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمیں پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے۔ جناب والا، علم، ہمت، حوصلہ اور مثبت سوچ ہی منزل کی جانب جانے کا راستہ ہے۔ دیکھیں، ہم منزل کی جانب جانے کا راستہ ہے۔ زمانہ انہی کا ساتھ دیتا ہے جو منزل سے آگے بڑھ کر منزل کی تلاش کرتے ہیں۔ تو اے نوجوانوں، اٹھو کہ ہمیں ہی منزل سے آگے بڑھ کر منزل کی تلاش کر کے اس ملک کا معمار بننا ہے۔ ہمیں ہی ڈاکٹر عبدالقدیر خان، میجر عزیز بھٹی، لالک جان اور مریم مختار بننا ہے۔ بقول شاعر، یہیں سے رات کو زندہ جلایا جائے گا، یہیں سے رات کو زندہ جلایا جائے گا، یہیں سے شب کو ستارے اگائے جائیں گے۔ اگر یہ خواب ہے تو اس خواب کی تعبیر بھی ہے، یہی خیال ہر جنوں کی تصویر بھی ہے۔ تو لگن کی آگ لگا دے سبھی چراغوں کو، تو لگن کی آگ لگا دے سبھی چراغوں کو، کہ شام جل اٹھے ایسا انتظام پیدا کر، کہ شام جل اٹھے ایسا انتظام پیدا کر۔ شکریہ۔ شکریہ جی۔ اور آغا، اگر آپ ان کا ٹائم بتا دیں گے تو ہمارے دوسرے ججز بھی نوٹ کر لیں گے۔ 2 منٹ 36 سیکنڈ۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہے ہمارے ساتھ ملائکہ قریشی، گورنمنٹ کالج فار وومن۔ اجازت ہے؟ جی بسم اللہ۔ سرزی وقار، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کرنے کی جستجو جب ہوتی ہے تب یقین، اعتماد، بھروسہ کہ جس نے انسانوں کو صحرا و دریا کو دو نیم کرنے کے قابل بنایا، پہاڑوں کو اپنی ہیبت سے سمٹنا سکھایا، صورت خورشید ابھرنا سکھایا، تلواروں کے سائے تلے کلمہ حق کہنے کا ہنر سکھایا، جس نے رات اور صبح صادق کے پرنور آفتاب اور کرۂ ارض کے بہروبر کو یہ کہنے پر مجبور کر ڈالا کہ ارے جب جذبہ ابراہیمی ہے تو شعلوں سے کیا ڈرنا، اگر رستہ ہے یوسف کا تو پھر جیلوں سے کیا ڈرنا، اگر وارث ہو مریم کے تو الزاموں سے کیا ڈرنا، کہ تیرے ہاتھ میں استقامت کا وہ علم ہے جو طائف میں لہرایا تو ہر سو روشنی پھیلی اور زندگی کی خوشبوئیں مہکی۔ مگر سرزی وقار، آج بھی چاروں طرف تاریکی راتیں ہیں، آج بھی شیطان کی وہ پہلی سی گھاٹیں ہیں، مگر یاد رکھیے کہ ہم تو وہ قوم ہے جن کو حکم ملا منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر۔ سرزی وقار، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کی تو آتش نمرود گل و گلزار ہو گئی، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کی تو یثرب کا 313 کا لشکر سرخ رو ہو گیا، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کی تو احد کی پہاڑی پر اپنی جان نچھاور کرنے والے جانباز سرخ رو ہو گئے، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کی تو احد کی پہاڑی پر اپنی جان نچھاور کرنے والے جانباز سرخ رو ہو گئے۔ اب چشمے تصور سے دیکھیے وہ منظر کہ کربلا کا میدان ہے، فرات کا کنارہ ہے، ادھر 72 افراد پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں، ادھر یزید کی طاقتور فوج پانی کی بوند بوند کو روکے ہوئے ہیں، ناموس کی حفاظت کرتی دوشیزائیں، بھوک سے بلکتے بچے، یزید کی طاقتور فوج کے سامنے سرنی گنا کرنے والے اپنا لہو بہاتے، سر کٹاتے، جان لٹاتے رہے، اور پھر پانی کی بوند بوند کو ترستی کربلاتی سرزمین سرخ رو ہو گئی، پھر یزیدیت کی تلوار کو سجدے میں گراتے حسین ابن علی سرخ رو ہو گئے۔
کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ شکریہ جی۔ اور اگلے پارٹیسپینٹ ہیں ہمارے ساتھ محب الرحمان الرحمان اکیڈمی سے۔ جی بیٹا 2 منٹ 18 سیکنڈ ہے جی ملائکہ کا وقت۔ جی منزلوں کی آغوش اور تاریخ کا دامن انہی نفوس قدسیہ کو میسر آتا ہے جو کاخ شجاعت پر اپنا نام کندہ کروانے میں کامیاب ہو پاتے ہیں صدر علی وقار، جنہیں رستوں کے خوف مار دیں وہ ترقی جنہیں رستوں کے خوف مار دیں وہ تقدیر کے قاضی کے فتوے کی نظر ہو جاتے ہیں۔ دانشوران زمانہ لاکھ چلاتے رہیں کہ یہ صریحاً خودکشی کے سوا کچھ نہیں، مگر وقتی منازل سے گریز کر کے حقیقی منزل کی طرف سفر کرنے والے راہ وفا کے راہرو باخبر تھے کہ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، سو مٹی کی محبت میں مبتلا یہ آشفتہ سر جنگ کا اعلان کرتے ہیں، وقت کی بڑی طاقت کو مسلسل 1 سال سے زیادہ زمین کی دھول چٹاتے ہیں، طاغوتی طاقتیں جنگ بندی کے لیے کوشاں، مگر طوفان اقصی رکنے کا نام نہیں لیتا۔ القسام بریگیڈ کے دستے پہاڑ سا جگرا لیے دلیری کی ایک نئی داستان رقم کرتے ہیں اور بالآخر جنگ بندی کے لیے اپنی خود کی شرائط تسلیم کرواتے ہیں۔ گویا کہ دشمن کے دل و دماغ پر لرزہ طاری کرنے والی ابو عبیدہ کی آواز منزل کی اوج سے بلند ہو رہی ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینہ۔ مصائب کے گرداب میں تراشے جانے والے لوگ در حقیقت منزل سے آگے بڑھ کر منزل کو تلاش کرنے والے ہوتے ہیں صدر علی وقار، جن کا سفر اپنی منزل کی طرف اس قدر خلوص اور لگن کے ساتھ ہوتا ہے کہ خود منزل پہ ان پہ رش کرے کہ یہ لوگ جب ادب کی پگڈنڈیوں پر بکھرے خیالات کو یکجا کر کے حرف و معانی کی دنیا میں کوہرام مچاتے ہیں تو پھر حرف و معانی کی دنیا میں کوہرام مچاتے ہیں تو فرانس کافکا بنتے ہیں۔ تابکاری ایجادات میں کامیابی پر نوبل پرائز کا اعلان ہوتا ہے تو دنیا فرانس کی میری کوری کو جاننے لگ جاتی ہے۔ فرانسیسی نوآبادیت کے خلاف گوریا جنگ کا اعلان ہوتا ہے تو پھر لڑنے والے جزائری منزل کے متلاشی نظر آتے ہیں۔ یوگوسلاویا میں سوویت یونین اور مغربی ساحل کے خلاف یوگوسلاویا میں سوویت یونین اور مغربی ساحل کے خلاف سوشلسٹ نظام کو متعارف کروانے والے جوزف بروس سے لے کر غزہ میں حریت کے نعرے لگاتے فلسطین کے بچے تک ہر داستان کا ہر کردار منزل کے تمام نقوش سے بڑھ کر ایک ایسی منزل کی تلاش میں امیدوار ہوتا ہے۔ تھینک یو۔ جو رزلٹ کمپائل کرنا ہے وہ تو ججز کر رہے ہیں، لیکن میں چاہوں گا سیدہ عالیہ صاحبہ آپ سے ایک رائے، مطلب 3 بچوں کی آپ نے تقریر سنی اور بتائیے کیا کہیں گے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی اسپیچ کی ہے تینوں بچوں نے اور بڑی محنت اور لگن کے ساتھ کی ہے اور انداز بیان بہت اچھا تھا تینوں کا، لیکن اگر میری ذاتی رائے کے طور پر آپ رائے پوچھنا چاہ رہے ہیں تو میری رائے تو ملائکہ کے ساتھ ہے۔ چلیں جی، آپ کی رائے بھی محفوظ ہو گئی۔ ہر چند کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح سے جب کوئی رائے دیتا ہے تو یہیں سے لے لیں
یہیں سے آ جاؤ جی. آپ کی رائے بھی آ گئی, لیکن جب کوئی رائے دیتا ہے آپ یقین جانیں رزلٹ کمپائل ہو چکا ہے, اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. میں یہ بچوں کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, اور دیکھنے والوں کو بھی کہ رزلٹ جو ہے وہ. مولانا صاحب آپ کی جانب سے. نہیں بالکل, اس میں کوئی شک نہیں کہ تینوں بچوں نے بہت اچھا, مطلب بہت اچھی کوشش کی, کانٹینٹ بھی اچھا تیار کیا تھا, اور اسٹائل بولنے کا وہ بھی اچھے تیاری کر کے آئے تھے. بس تھوڑی سی کوتاہی سے ازبر اتنی نہیں تھی, یا پھر کنفیوژن ہو گئی ان کو اسٹیج پہ. جو اسٹیج کا پریشر ہوتا ہے اس پریشر کی وجہ سے تھوڑا سا وہ آگے پیچھے ان کا ہو گیا. باقی کانٹینٹ بھی اچھا تھا, محنت بھی تھی, اسٹائل بھی اچھا تھا. بس ایک نے ونر ہوتا ہے, وہ بتائیں گے, آپ کے ججز بتائیں گے. بہت اچھی بات کی مجھ سے آپ نے, ایک حوصلہ افزا بات کی. تو عابدہ اب آپ بتائیے کس سے پہلے کرٹیک میں کیا چاہ رہی ہوں کہ علی رضا بھائی آپ پہلے کرٹیک دے دیں, پھر وہ کرٹیک دیں, تاکہ بعد میں آپ رزلٹ بیان. جی دیکھیں, جو آج کا مواد تھا وہ اچھا تھا, لیکن جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مواد دیا جا رہا ہے اس کو ازبر بھی کرنا ہے آپ نے, اس کا انداز بیان بھی وہ ہونا چاہیے. اب جیسے محب الرحمان کی آج بہت اچھی تقریر تھی, لیکن کانٹینٹ وائز بہت اچھی تھی, لیکن انہوں نے اتنی دفعہ رکے, پھر چلے, پھر رکے, کہ اس کا مزہ جو ہے وہ برقرار نہیں رہ پایا. پھر اسی طرح جیسے انہوں نے الفاظ استعمال کیا, بریگیڈ ہوتا ہے, بار بار اس کو جو ہے وہ غلط تلفظ کیا بریگیڈ کا. اسی طرح گوریلا ہوتا ہے. تو یہ سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کے اوپر خیال رکھنا ہوتا ہے. اسی طرح سے ملائکہ نے بھی تلفظ کے اندر خاصی خامیاں رکھیں, فرات, اسی طرح سرنگوں, صبح صادق, تو اس طرح کی چیزیں, بحر و بر. تو اس طرح کے جو ہے وہ یہ سے بتانے کے لیے کہ جو دیکھنے والے ہیں, خاص طور پہ جو نئے بچے جو اس فیلڈ کے اندر آ رہے ہیں, تقریر کے اندر آ رہے ہیں, ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اردو کا اثر. اور ایک دوسری بات بھی معلوم ہو کہ جو یہاں منصف بیٹھتے ہیں وہ اس لائق ہیں کہ وہ یہاں بیٹھیں, اس لیے بھی ضروری ہے. جی, اور آپ تو خیر آپ سامنے ہیں, تو آپ کے سامنے تو اردو بولتے ہوئے ہم ویسے ہی ڈرتے ہیں, کیونکہ آپ استادوں کے استاد ہیں. باہر کیف کوشش کر رہے ہیں, کوئی غلطی ہو تو معاف کیجیے گا. پھر ہم رزلٹ کی جانب آئیں گے. اسی طرح عائشہ بھی جو ہے, عائشہ کا بھی مواد بھی اچھا تھا, انداز بیان پہ ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ پہلی دوسری تقریر ہے یہ, ہاں, تو اس حوالے سے جو ہے وہ آپ تھوڑا سا اور محنت کریں, تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ اچھی مقررین میں آپ کا انشاءاللہ شمار ہوگا. رزلٹ میں بعد میں بتاؤں گا, پہلے جو ہے وہ وجاہت اپنا. میں نے ایک نظر دیکھ بھی لیا نا کہ رزلٹس کتنا قریب ہے, تو مجھے اندازہ ہوا رزلٹ کافی قریب ہے. جی بہت شکریہ. پہلی مقررہ ہماری عائشہ فواد. عائشہ تقریر یاد نہیں تھی, اور جب آپ اسٹیج پہ آتے ہیں تو جو دیکھنے والے آپ کو, یعنی جو ججز ہیں, وہ آپ کو آدھے نمبر اسی وقت دے دیتے ہیں آپ کے ایک لفظ بھی ادا کرنے سے پہلے. آپ کا اپنی جگہ سے اٹھ کے اسٹیج روسٹم تک آنا, آپ کا باڈی لینگویج کے آپ کو نمبر دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, تقریر یاد نہیں تھی. اچھا, دوسری بات, یہ تقریر تھی, ڈیکلیمیشن نہیں تھا. اس میں پہلے بھی کئی مرتبہ آغا بھائی آپ کے توسط سے, آپ کے پروگرام کے توسط سے بتا چکا ہوں کہ ڈیبیٹ الگ چیز ہے, ڈیکلیمیشن الگ چیز ہے, اسپیچ الگ چیز ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کی طرف سے جو کی گئی وہ تھی اسپیچ, ڈیکلیمیشن نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ اشعار جب بھی آپ ادا کریں گے تو آپ ریپیٹ نہیں کریں گے مصرے کو. اس سے تاثر یہ جاتا ہے کہ آپ کے پاس مواد کم ہے, آپ کو تقریر یاد نہیں ہے, اس لیے آپ بار بار جو ہے وہ اشعار کے مصرے جو ہے وہ آپ ریپیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہرحال کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, اس کے بعد ہماری دوسری مقررہ ملائکہ بہت زبردست ڈیکلیمیشن تھا, بڑا مزہ آیا سننے میں. تھوڑا سا آپ کا ٹائم کا مجھے وہ لگ رہا تھا, لیکن آغا بھائی نے اس کو کنفرم کیا, 2 منٹ 18 سیکنڈ. تیسرے مقرر ہمارے محب رحمان. محب کانٹینٹ بہت زبردست تھا آپ کا. ٹھیک ہے, اور میں یہ تصور کر رہا تھا کہ شاید آج آپ ملائکہ کو بھی جو ہے وہ مات دے دیں گے. بہت اچھا آغاز تھا آپ کا, لیکن کیونکہ تقریر یاد نہیں تھی تو آپ اس میں رکے, بار بار رکے, اور جس کی وجہ سے آپ نے نمبر گنوائے. ایک چیز میں آغا بھائی آپ سے کنفرم کرنا چاہوں گا کہ بتوں کو صلاح الدین ایوبی نے توڑا تھا یا محمود غزنوی نے توڑا تھا؟ نہیں, معروف جو ہے وہ محمود غزنوی ہے, اسی لیے کہ وہ سومناتھ کا جو مندر تھا جسے انہوں نے جا کر تاراج کیا تھا, وہ اس طرح تھا کہ منات, لات و منات و عزا, یہ 3 بڑے بت تھے جو خانہ کعبہ میں موجود تھے. تو ہندوستان میں اس بڑے بت منات کی طاقت کو 100 گنا کر کے 100 منات بنایا گیا تھا. تو
تو اسے جا کر جب محمود غزنوی نے توڑا تو وہ بت شکن کہلایا. تو یہ اس کی ایک شہرت کا حوالہ ہے. بہرحال صلاح ایوبی کو جو ہے اس طرح تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ فاتح ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ آپ کی بات درست ہے کہ اس کی جگہ پر محمود غزنوی زیادہ موضوع ہے. جی آغا آپ کی طرف سے کریٹیک. جی میری جانب سے کریٹیک جو ہے وہ بہت مختصر ہے, اس لیے کہ میرے دونوں فاضل دوست وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ جو آپ سے جونیئر ہے وہ آپ کے قد کے برابر آئے, بلکہ آپ کے قد سے اور بلند ہو جائے. اسے دیکھ کر اور مزہ آتا ہے, لطف آتا ہے. مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ دونوں اتنی اچھی اور اتنی بہتر کریٹیک دے چکے ہیں کہ اگر میں آج یہاں نہ بھی موجود ہوتا تو کریٹیک بھی مکمل تھی, رزلٹ بھی مکمل تھا. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے, اور یہی وہ سلیقہ ہے جو اگلی نسلوں تک جانا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ چیزوں پر قابض ہو کے بیٹھ جائیں اور کسی کو راستہ ہی نہ دیں. یہ کوئی بات نہ ہوئی, آگے راستہ دینا چاہیے, اور بہت اچھا رہا. میں بس ایک دو چیزیں بتا دیتا ہوں جو مجھے ذرا صوت کو اچھی نہیں لگی. مثال کے طور پر پہلے مقرر کی جانب سے خواب کہا گیا, بار بار کہتا ہوں, واو مجہول ہے, واو نہیں پڑھیں گے, خواب کہیں گے, خواہش نہیں کہیں گے, خواہش کہیں گے, خدا نہ خواستہ نہیں کہیں گے, خدا نہ خواستہ کہیں گے, خواجہ غریب نواز نہیں کہیں گے, خواجہ غریب نواز کہیں گے. تو اس میں واو مجہول ہے, یہ بار بار بیان کرتا ہوں. اسی طریقے سے دوسرے مقرر جو ہے وہ ان کی جانب سے کہا گیا تاریکی راتیں. تاریک راتیں تو ہو سکتا ہے, تاریکی راتیں نہیں ہو سکتا. پھر آپ نے احد کی پہاڑی پر جو ثابت قدمی کا عنوان باندھا, دراصل وہ ثابت قدمی کا عنوان نہیں ہے, وہ تو ہزیمت کا عنوان ہے. وہاں پر ایک سوار کے سوا جو 50 ہمراہیوں کے ساتھ موجود تھے اور اپنے بیٹے کے ہمراہ وہ موجود رہے, باقی 48 لوگ مال غنیمت کے لیے چلے گئے. وہ ہزیمت کا عنوان ہے, وہ کوئی ایسی اگزامپل نہیں ہے کہ جس کو بڑے فخر و مباحت کے ساتھ بیان کیا جائے. اسے تو ہم نے مخفی رکھنا ہے, وہ ایک ہمارا لوپ ہول ہے, ٹھیک ہے جی, تو اس کو پازیٹیولی بیان نہیں کیا جا سکتا. کربلا کے حوالے سے آپ نے کہا بوند بوند پانی کے لیے ترسنا. دیکھیں بات یہ سچ ہے, وہاں بوند بوند پانی کی جو ہے وہ ناپیدی تھی, لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بیان کرنے میں اتنی اچھی نہیں لگتی. وہ اتنی نفوس قدسیہ ہیں کہ ان کے لیے لفظ ترسنا کوئی مناسب معلوم نہیں ہوتا, صوت کو اچھا نہیں لگتا کہ وہ ترس رہے ہیں, پانی کو ترس رہے ہیں. پانی ان کے لبوں کو ترس رہا تھا, پانی کی کیا مجال کہ اس کے لیے وہ ترسے. اور پھر اسی طریقے سے ایک مثال اور دے دوں کہ ان 3 روز میں کربلا میں پانی کے ساتھ ساتھ کھانا بھی نہیں تھا. تو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی یہ کہے کہ بھوکے پیاسے, ایسا کبھی کسی نے نہیں کہا. وجہ کیا ہے کہ بھوکے لفظ میں جو ہے وہ تاثر اچھا نہیں آ رہا. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. پھر اس کے بعد تیسرے مقرر ہیں جی, تو آپ نے کہا تقدیر کے قاضی کے فتوے کی نظر. اب تقدیر کا قاضی تو رب تعالیٰ ہے, تقدیر کا لکھنے والا تو وہ ہے, تو اگر آپ اس کو قاضی شمار کریں گے تو اس کا پھر فتویٰ بنے گا وہ, تو یہ تھوڑا سا ابہام تھا اس کے اندر. اور طوفان الاقصیٰ کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, میں بہت خوشی محسوس کرتا ہوں کہ جب بھی فلسطین کے مسئلے کے حوالے سے ایڈریس کیا جاتا ہے تقاریر میں, ڈیکلیمیشن میں, لیکن کریڈٹ اس کو دینا چاہیے جس کا یہ کریڈٹ ہے. طوفان الاقصیٰ کا نام اور اس کی پوری بنت حزب اللہ کی ہے, تو حزب اللہ کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے. ہر چند کہ حزب اللہ فلسطین کی مقامی تنظیم نہیں ہے, وہ لیبنان کی ہے, لیکن وہ وہاں سے مسلسل تمام جو چھوٹی تنظیمیں ہیں وہاں کی ان کو منظم کر رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ چیز تھی, بس آپ تک پہنچی. رزلٹ علی رضا صاحب, حزب اللہ نے بڑی قربانی بھی پیش کی ہے. جی حزب اللہ نے, اور بلکہ میں اس موقع پہ چاہوں گا یہ کہنا کہ میں شہید حزب اللہ کے جو ہے وہ کمانڈر, جن کو میں یہاں پہ ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہوں گا, کہ حسن نصر اللہ وہ شخصیت ہے کہ آج سے 100 برس کے بعد بھی ہم اپنے بچوں کا نام جب حسن رکھیں گے تو یہ کہیں گے ایک امام حسن کی نسبت ہے, دوسری حسن نصر اللہ کی نسبت ہے. جی بسم اللہ. آغا صاحب پورے آپ نے مجلس کا سما جو ہے وہ اس وقت باندھ دیا, اور الفاظ جو آپ نے تھوڑا سا ایک بات کر کے پھر آگے بڑھ جاؤں گا کہ آپ کی جو ہوسٹنگ ہے نا اس کو بھی اگر یہ بچے دیکھیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہم سیکھتے ہیں تو یہ بچے تو بہت سیکھیں گے. بلکہ میں اس بات کو اس طرح آسان کر دوں, کیونکہ آپ تحصیل کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں, اچھا پڑھنا
ووکیبلری دے گا آپ کو, لفظ ذخیرہ الفاظ آ جائے گا, بینک آف ورڈز بن جائے گا. اس کو برتنا کیسے ہے؟ کسی ایسے کو سنیں جو لفظ صحیح درست ادا کرتا ہے. جی اب جیسے 3 حرفی الفاظ ہوتا ہے نا, نقل ہوتا ہے, عقل ہوتا ہے, تو یہ سب چیزیں نرم ہوتا ہے, گرم ہوتا ہے, یہ سب باہر نہیں ہوتا, باہر ہوتا ہے, ایسی کئی چیزیں. جی تھرڈ پوزیشن بتا دیں پہلے. تھرڈ پوزیشن جو ہے وہ ہم تینوں کی رائے میں متفقہ طور پر محب الرحمان کی ہے. محب الرحمان, ٹھیک ہے جی. اور سیکنڈ پوزیشن جو ہے فرسٹ اناؤنس کر دیں. فرسٹ اناؤنس کرتے ہیں, سیکنڈ میں بتا دیں تاکہ فرسٹ کی جو ہے مسکراہٹ بھرپور ہو جائے. وہ ویسے بھی ابھی مسکرا رہی ہیں. میرا خیال ہے اندازہ ہے تینوں بچوں کو. تو سیکنڈ پوزیشن ہے وہ عائشہ فواد کی ہے, اور ظاہر ہے پہلی پوزیشن جو ہے وہ ملائکہ قریشی کی ہے. جی آپ مبارک ہو آپ کو ملائکہ, آپ اگلے مرحلے میں جا رہی ہیں. لیکن آپ دونوں بچے جو ہے نا, آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ آپ پہلے مرحلے کو طے کر کے یہاں پہنچے ہیں. آپ عام بچے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. مقابلہ پھر آپ کے سامنے ہوگا, زندگی پڑی ہے ابھی, اور آپ کئی مقابلے اپنے نام کریں گے. یہاں ایک مختصر سا وقفہ, میں شکریہ ادا کروں گا آپ دونوں ججز کا, علی رضا بھائی خاص طور پہ آپ کا, آپ ہمارے مہمان منصف ہیں, اور آپ کو تو میں نے یہاں سے بھی جانے نہیں دینا. کمرہ سیٹ کروائیں, یہ یہیں سوئیں گے, کل یہیں سے ٹرانسمیشن میں شامل ہوں گے. ایک مختصر وقفہ, اس کے بعد فہم دین. اللہ کا احسان. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں, پسے دیوار سنتے ہیں, اور میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں, پسے دیوار سنتے ہیں. اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے. مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے. میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں, پسے دیوار سنتے ہیں. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اور کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی
دہلیز پر ان کی کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی کہ فقیروں کی ماشاءاللہ صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں ماشاءاللہ طوبہ ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے طوبہ کامران شیخ کیا کہنے جی ماشاءاللہ جی سلامت رہیں جزاک اللہ طوبہ آپ کو خدا تعالیٰ یہ موقع دے کہ آپ بار بار نعت کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کریں اور سرکار اسے مقبول کر لیں اپنی بارگاہ میں ناظرین محترم فہم دین کا سلسلہ جاری ہے اور ایک مرتبہ پھر میں مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا وہ فضائل کا باب تھا اور آپ نے اتنا خوبصورت جملہ بولا کہ ایک وہ اسد اللہ ہے اور ایک اسد رسول ہے یہ کتنی اچھی بات ہے کیا کہیں گے بالکل جس کا لقب بھی اسد اللہ اسد الرسول ہو تو وہ خیبر والا واقعہ مجھ کو یاد آ گیا کہ وہ جو سردار ان کا سامنے آیا تھا لڑنے کے لیے مرحب آیا مرحب اس لیے مشہور تھا کہ 100 اور کسی میں آیا 1000 جوانوں سے لڑتا تھا آپ کے سامنے آیا تو بولا تم کون ہو بولا میں مرحب ہوں اور میرے سامنے 100,000 آدمی کتنا کافی ہوتے ہیں تم کیسے لڑو گے بولا تم کون ہو بولا میں علی ابن طالب ہوں میں اسد اللہ و اسد الرسول ہوں واہ 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 اور وہی کیفیت تھی تو انہوں نے خیبر کو فتح بھی کیا تھا اور فضائل کی بات بھی چل رہی ہے بات چلی تھی کہ وہ 9 حصے علم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے اور پھر ایک حصہ تمام لوگوں کو بانٹا گیا اور مختصر اگر بات کی جائے نا تو وہ وقت یاد آتا ہے آپ نے ایمان قبول کیا تھا 9 کسی نے کہا 9 کسی نے کہا 10 سال اس میں آپ نے حضرت علی کو بھیجا جب اپنے تمام خاندان والوں کے لے کے آؤ دعوت ذوالعشیرہ ہو رہی ہے بھائی واہ واہ آپ نے ان کو حضرت علی کو بھیجا کیا بات ہے یہ آپ نے چچا کو بھی لاؤ اس کو بھی لاؤ اس کو بھی لاؤ اس کو بھی لاؤ وہ سب جمع ہوئے پھر آپ نے دعوت پیش کی کوئی کھڑا نہیں ہوا اس وقت حضرت علی اپنے پنجوں پہ کھڑے ہوئے تھے کیا بات ہے کہ میرا قد بلند ہو گئے پنجوں پہ کھڑے ہوئے کہا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کے دین کے ساتھ ہوں کیا بات اور وہ جب کھڑے ہوئے نا وہ کوفہ کی مسجد میں جا کے جب سر ان کا خم ہوا شہادت کا جب ان کا دور ختم ہائے 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 کیا کہنے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوفہ کی مسجد میں جا کر جو سر خم تھا اور پھر سر بریدہ ہوا اس سے پہلے تک وہ ایسے ہی کھڑے رہے اور اسی میسج کے لیے اسی آقا کے فرمان کے لیے میں چاہوں گا سیدہ عالیہ آپ کی جانب آؤں اور جانوں کہ حضرت علی کے فضائل کے باب میں کچھ ایسے فضائل بھی ہیں جو صرف جس میں حضرت علی یکتا ہے کوئی ان کا ثانی نہیں ہے کچھ ایسا بیان ہو بہت خوبصورت آپ نے موضوع اس وقت چھیڑا ہے اور مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے جناب حبیب خدا نے ارشاد فرمایا کہ اگر مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہے کیا بات تو وہ فقط ذکر علی چھیڑ دے بھائی واہ واہ کائنات میں واحد ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایسا ذکر ہے کہ جو مومن کی بھی پہچان کرواتا ہے اور منافق کی بھی پہچان کرواتا ہے. کیا بات. جبھی تو کسی شاعر نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا آپ کی اجازت کے ساتھ کہ میں ذکر مرتضیٰ سے یوں لذت عرفان لیتی ہوں اور دلوں کی کیفیتوں کو پل بھر میں جان لیتی ہوں. دل مومن مچلتا ہے منافق اور جلتا ہے علی کے نام سے کھوٹا کھرا پہچان لیتی ہوں. کیا بات. تو نام علی میں پروردگار عالم نے وہ اسرار پوشیدہ رکھ دی اور پھر خود مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے لیے جناب حبیب خدا نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں اور دنیا کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں پھر بھی ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کا شمار ممکن ہی نہیں ہے اس لیے کہ علی کے فضائل لامحدود ہیں. ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام وہ ذات مبارک ہے کہ جن کے لیے اگر مختصراً میں بیان کروں کہ علی ہی وہ ذات ہے کہ جو خیبر میں آئے تو وہ مرد بھی ہیں کرار بھی ہیں غیر فرار بھی ہیں اور یہی علی بن ابی طالب علیہ السلام وہ ذات ہیں کہ جو خندق میں آ جائے تو کل ایمان کہلا دیے جائیں اور یہی وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ جو اگر دوش رسالت پر سوار ہو تو بت شکن بھی کہلائے اور یہی وہ ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے جو غدیر کے ممبر پر آ جائیں تو من کن تو مولا فہدہ علیون مولا کہلائے.
یعنی بزبان رسالت جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. تو کائنات میں مولا فقط علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے استعمال کیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ بہت عمدہ نوٹ ہے. اور میں یہاں چاہوں گا کہ جی تو چاہتا ہے کہ سیدہ عالیہ اسی طرح بیان کرتی رہیں اور ہم سنتے رہیں، لیکن ان کی ایک کمٹمنٹ ہے، انہوں نے ایک اور چینل کی طرف بھی جانا ہے، تو ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے، آپ ہمارے ساتھ تھیں. اور اب ہم مفتی عابد رضوی صاحب آپ کی جانب رجوع کرتے ہیں اور آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل اور سیرت کے باب میں جو ہماری گزشتہ روز گفتگو ہو رہی تھی، اور آپ کا وہ نقطہ بہت اہم تھا کہ سیرت کو بیان کیا جائے، سیرت کو اپنایا جائے اور سیرت سے ماخذ و محاصل لیے جائیں. تو اب یہ جو ذکر ہے یہ عبادت بھی ہے، اس میں ہمارے لیے لطافت بھی ہے. سیرت سے ہم کیسے عنوان لیں گے، کیا سلیقہ بنائیں گے؟ میں بھی کچھ پوچھنا چاہوں گی، وہ بھی ہماری جو ناظرین ان کی یادداشت تازہ ہو جائے گی. ایک واقعہ تھا جس میں یتیمہ اور مسکین کے لیے جو ہے نا وہ خاص طور پہ حضرت علی کا ایک کردار ہے، وہ بھی اگر آپ بیان کریں تو. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی مبارک زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کا یہ سلسلہ جاری ہے. غالباً یہ اس کی دوسری نشست ہے جی، اور فضائل کا یہ باب جس طرح کہ ہم نے اس سے قبل بھی کہا تھا کہ اس پر جتنی گفتگو وہ کم ہے، یہ نہ ختم ہونے والا باب ہے. آپ نے جو سوال کیا کہ مولا کائنات رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ سے ہم کیا سیکھیں یا آپ کی سیرت کو کس طرح اپنائیں. جی، تو مولا کائنات سیرت کامل کا ایک نمونہ ہے، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک سیرت جسے مومنین کے لیے نمونہ بنایا گیا کہ مومن خود کو اس سانچے میں ڈال لے تو اس کا نقش قدم پھر صراط مستقیم کہلائے گا. تو مولا کائنات کی شخصیت کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ وہ نمونہ ہیں کہ اب جن کا نشان قدم بعد والوں کے لیے صراط مستقیم. اب آپ کی ذات، آپ کی سیرت میں سے کئی ایسی باتیں آپ لے سکتے ہیں جنہیں ہم زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہم ان کے قدموں کے نقوش کے مطابق چلنا شروع ہو جائیں گے. ان میں سے ایک آپ کا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویلہانہ محبت کا انداز. حضور سے ایسی محبت کہ دنیا و مافیہ میں حضور سے زیادہ کچھ بھی محبوب نہیں. اور محبت کا ایک دور وہ ہے کہ جب انسان عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے، سنی شعور کی بات ہوتی ہے. اور ایک وہ جس طرح ابھی علامہ مفتی معین مجددی صاحب نے دعوت ذوالعشیرہ کا بیان کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبیلہ قریش کے لوگوں کو جمع فرمایا، پھر ان کے سامنے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات رکھی کہ اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ آور ہوگا تو کیا تم لوگ اس بات کو مان لو گے؟ تو سب بیک زبان یہ کہنے لگے کہ ہم مان لیں گے، باوجود اس کے کہ آنکھ نہیں دیکھتی جی، لیکن ہم آپ کے اس وصف سے واقف ہیں کہ کبھی آپ کی زبان مبارک سے خلاف واقع بات نہیں نکلی. کیا بات. اچھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی مبارک زندگی. جی ٹھیک ہے، انہوں نے پوری زندگی دیکھی. مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے عمر مبارک کا یہ ابتدائی حصہ ہے. جی، آپ نے ابھی اتنے حالات نہیں دیکھے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب اللہ کے وحدانیت اور اپنی نبوت و رسالت کی طرف دعوت دی تو سب لوگوں نے چہرے پیر لیے. جی، لیکن مولا کائنات نے اس وقت کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ. یہ آپ کی وہ محبت تھی کہ آپ کو حضور کی بات پر لبیک کہنے یا حضور کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. اور اس کے بعد پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مولا کائنات سے محبت کا آپ ایک انداز یہ دیکھیے کہ شب ہجرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رخت سفر باندھا، اللہ کے حکم سے آپ سفر ہجرت پر روانہ ہونے کے لیے جب تشریف لے جانے لگے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک وصف کہ صدق و امانت، صادق اور امین ہونا، اپنے تو اپنے اغیار بھی اس کے قائل تھے اور مکہ والے دشمن ہونے کے باوجود اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھوایا کرتے تھے. اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر ہجرت کا ارادہ فرمایا تو پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کا اپنی غیر موجودگی میں اپنے اس مبارک بستر پر رہنے کے لیے اور امانتیں سپرد کرنے کے لیے انتخاب فرمایا وہ مولا کائنات کی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکماً یہ ارشاد فرمایا کہ آپ آج رات میری جگہ پر سوئیں گے اور کل لوگوں کی امانتیں لوٹا کر آپ مدینہ پہنچیں گے. جی، یہاں ایک نکتہ یہ ہے کہ مولا کائنات نے اس کے بعد یہ فرمایا، کسی نے آپ سے سوال کیا
کہ اس شب جب آپ اس جگہ پر سوئے تھے اور کفار کے منصوبے کے مطابق تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے لیے ایک پورا جال بچایا گیا تھا، تو آپ کو یہ خوف لاحق نہیں ہوا کہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیا جائے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں پہلی دفعہ زندگی میں اس رات اس لیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ تم امانتیں لوٹا کر مدینہ آؤ گے، تو اس رات مجھے یہ بالکل خوف لائق نہیں تھا کہ کوئی مجھے شہید کر سکے گا اور میں وہاں نہیں پہنچوں گا۔ اس لیے کہ یہ وہی بات جو آپ نے کوہ فاران پہ کہی کہ اگر اس کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو وہ جو اعتماد تھا، اس اعتماد کا سپرلیٹو ڈگری تھی وہ حضرت علی کے پاس تھی کہ اتنا تیقن تھا، اور وہ کسی نے تزمین میں آ کر ایسے بیان کیا تھا کہ اعتماد کا بستر تھا، یقین کی چادر اوڑی اور پھر بھروسے کا تکیہ لگا کے ایسے سو گئے کہ میں صبح اٹھوں گا اور آقا کے فرمان کے عین مطابق امانتیں لوٹاؤں گا اور پھر وہاں مدینہ پہنچ جاؤں گا۔ ہمارے ساتھ آغا وقار سبحانی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس بزم میں، اور یہ میں نہیں خوش آمدید کہہ رہا، یہ کچھ اور ازوات مقدسہ ہیں جو میرے ہمراہ آپ کو یہاں خوش آمدید کہہ رہی ہیں، کیونکہ کچھ غیر مرئی مخلوق بھی یہاں موجود ہے۔ ہم ذکر علی کر رہے ہیں، جو مخلوق ہمیں نظر نہیں آ رہی وہ بھی یہاں موجود ہے۔ میں چاہوں گا مفتی زاہد اسلم صاحب آپ کی جانب سے آواز بلند ہو عشق علی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی کے ایک نعرے سے فضا بھی کانپ جاتی ہے، جی مصیبت میں محبوں کے مقدر جیت جاتے ہیں۔ واہ، تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ تم ہم کو مٹا دو گے، ہمارے ہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ حدیث رسول ہے وان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ لما نازلت فقل تعالی ندعو ابناءنا وابناکم، کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہ روایت بڑی شاندار ہے جی۔ دعا علی و فاطمہ والحسن والحسین، میرے آقا نے مولا علی کو بلایا، حسن حسین کو بلایا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ آپ نے ان کو بلانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ 5 تن پاک ہیں، ان کے لیے آپ نے دعا فرمائی۔ اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں، اور یہ 5 تن پاک کون ہیں؟ حضرت علی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، حسن حسین ہیں، اور میرے آقا محمد الرسول اللہ ہیں۔ اچھا، سیاستہ کی تمام تر کتابوں کے اندر یہ بات دیکھی جا سکتی ہے۔ مسلم شریف کے اندر ایک باب ہے جس کا نام ہے باب فضائل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 1871 ہے، حدیث نمبر ہے 2404، اور اسی طرح ترمذی کے اندر جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 225 ہے، اور حدیث نمبر ہے 2499 اور 3704، اور مسند احمد بن حنبل کے اندر ہی باب کا نام ہے باب من فضائل علی، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 185 ہے، اور حدیث نمبر ہے 1608، اور امام بہقی نے سنن کبریٰ کے اندر لکھا، جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 63 ہے، حدیث نمبر ہے 13169، اور اسی طرح یہی بات امام نسائی نے سنن کبریٰ کے اندر لکھا، ان کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 107 ہے، اور حدیث نمبر ہے 8399، مستدرک حاکم اس کی جلد نمبر 3 صفحہ 162، حدیث نمبر ہے 47190۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے یہ واضح فرما دیا۔ اب بات چونکہ ہم مولا علی کی کر رہے ہیں تو ایک اور روایت بتا دینا چاہتا ہوں مولا علی کی فضیلت کے حوالے سے، آپ کے اعلیٰ مقام کے حوالے سے۔ میرے ایک جملہ ہوتا ہے کہ مومن ان سے دور رہ نہیں سکتا، منافق ان کے قریب آ نہیں سکتا، اور ذکر علی عبادت، مولا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، مولا علی کی باتیں کرنا بھی عبادت ہے۔ فرمایا کہ علی کا ذکر گناہوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور ایسے بھی بڑی عالیشان حدیث پاک ہے۔ فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں نا، فرمایا کہ میں جو علم کا شہر ہوں، فرمایا علی باب علمی، علی جو ہے میرے علم کے جو شہر ہے اس کا دروازہ ہے۔ پھر اگلا جملہ سنیے گا، مسند فردوس کتاب کا نام ہے، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 65 ہے، حدیث نمبر ہے 4182، اور اسی طرح سوائی کی موری کا جلد 2 صفحہ نمبر 358، کنز العمال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر ہے 358، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حوالہ جاتے ہیں، حدیث نمبر ہے 32981۔ نبی رحمت امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ علی میرے جو علم کا شہر ہوں میں، اس کا ہے دروازہ۔ فرمایا کہ حبہ ایمان و بغضہ نفاق و مودتہ عبادت، فرمایا کہ ان کی محبت ایمان ہے
अली का बुग़्ज़ मुनाफ़क़त है और अली की मोहब्बत इबादत है। क्या बात, जब इबादत की बात आई है तो यहाँ पर मुझे मौला अली की मोहब्बत भी याद आ रही है। जब रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह जन्नत में पहले कौन जाएगा, हुज़ूर ने फरमाया मैं जाऊँगा। फिर कौन जाएगा, फरमाया अली जाएंगे। फिर कौन जाएगा, मेरे नबी ने फरमाया कि हसन हुसैन जाएंगे और फातिमा तो ज़हरा जाएंगी। उन्होंने अर्ज़ किया क़ाल फ़मुहिब्बूना या रसूल अल्लाह, अच्छा ये तो हमारा मकाम है और हमसे जो मोहब्बत करने वाले होंगे उनका क्या मकाम होगा। नबी रहमत ने फरमाया मिन वराइना, इस दरवाजे से हम दाखिल होंगे, हमसे मोहब्बत करने वाले भी हमारे पीछे पीछे दाखिल होंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या मंजर बनाया है। मुफ्ती साहब, और मंजर ऐसा है कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ये जो जिक्र की महफिल है, इसे इबादत की सनद दे दी आपने। हम ये जिक्र तो कर ही रहे थे कि इबादत है, उसकी सनद भी मिल गई बहवाला। और अब मैं चाहूँगा कि आगा वक़ार सुहानी साहब आपकी जानिब रुजू करूँ और वो चंद मलफूजात आपकी जानिब से जिससे आप भी अपने आप को शाक़ अली में शुमार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझ नाचीज़ को ये सआदत बख्शने का कि जो रसूल खुदा ने फरमाया अज़्ज़िक्र अली इबादा, तो वो इबादत में कर सकूँ। अल्लामा साहब बयान करते हैं तो मुझे इनका बयान बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि एक बात करते हैं, एक बात के लिए 10, 12, 15, 20 हवाले देते हैं, बात की मजबूती के लिए, वसाकत के लिए। बहुत अच्छा अंदाज़ बयान है, इतनी सारी हदीसें बयान की। मैं हदीस तो नहीं बयान करूँ, मैं अपना एक छोटा सा अकीदा बयान करूँ। वाह, कि मुझ जैसे उस दर के फ़कीर और गदागर का अकीदा क्या है। क्या बात। देखिए, मैंने ऐसा है कि मेरे इमाम की खासियत ये है, मेरा दिल कहता है, मेरे इमाम की खासियत ये है कि मेरा इमाम किसी भी मैदान में अगर रसूल को तन्हा छोड़ कर गया होता तो शायद मैं उस इमाम को इमाम ना मानता। उस रसूल ने अपनी हर सांस पर इस्लाम को, रसूल को इस अंदाज से बचाया है जैसे अल्लामा ने बयान किया था, मैं रसूल के पीछे ऐसा चलता था जैसे ऊँट के पीछे ऊँटनी का बच्चा चलता है। हाय हाय हाय। तो उन्होंने हर अमल के अंदर एक खुसूसियत ये है कि अल्लामा ने मुस्लिम शरीफ का हवाला दिया, वहाँ से मुझे एक हदीस याद आई। हदीस ये है कि उस शख्सियत के बारे में रसूल खुदा ने फरमाया था जिससे हदीस मंजिलत कहते हैं अल्लामा साहब। हदीस मंजिलत आप बेहतर जानते हैं, अंत मिन्नी बि मंजिलती हारून मिन मूसा। जी, बाद में फ़ज़ाइल में मुस्लिम के अंदर बयान हुआ है कि अंत मिन्नी बि मंजिलती हारून मिन मूसा वलाकिन ला नबी यबादी। जी, यानी ये ऐसी बेहतरीन हदीस है मुस्लिम शरीफ के अंदर कि उसने बहुत सारी बाद में आने वाली हदीसों को, रिवायतों को दफन कर दिया। यानी बहुत से अफराद के दरमियान और बहुत से अफराद को ये ख्याल आया कि किसी ना किसी को हम ये कहें कि अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद, हबीब खुदा के बाद कोई नबी होता तो फ़लाँ होता। इस सही मुस्लिम की हदीस ने उन रिवायतों को भी दफन कर दिया। यानी मर्तबा ये है रसूल, यानी कभी कभार होता है कलाम का मंतूक और मफ़हूम, यानी कोई चीज़ समझ आती है, कोई बैकग्राउंड समझ आती है। यानी रसूल खुदा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सलावतुल्लाह अलैहि सलामुल्लाह अलैहि के बारे में ये फरमाना चाह रहे हैं, अगर मेरे बाद सिलसिला नबूवत होता तो मेरे बाद यकीनन नबी तुम होते, मगर हारून और मूसा वाली निस्बत ये है, लेकिन मेरे बाद अफसोस कि कोई नबी नहीं है। ये बड़ा कमाल जुमला है। और इल्म के मैदान में आप तारीख़ की जितनी किताब अल्लामा साहब उठा के देखें, मुफ्ती साहब उठा के देखें, अमीरुल मोमिनीन के बारे में बहुत से अफराद का आपको जुमला नज़र आएगा, लौला अली, अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते, अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते, अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते। उसकी वजह ये थी कि हर मकाम पर, मकाम आम हो, मकाम ख़ास हो, दयार आम हो, दयार ख़ास हो, जिसे कोई मसला दरपेश आता था, चाहे वो मदीना हो या खारिज अनिल मदीना हो, वो सिर्फ एक ही दर पे जाते थे। लेकिन जितने भी लोग उस मदीने में मौजूद थे ना, वो मदीने वाले वो मदीना जानते थे जो रसूल खुदा ने बयान किया था। क्या बात। और वो मदीना ये था, रसूल खुदा ने फरमाया था कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अगर शहर इल्म में दाखिल होना है तो बगैर दरवाजे के ये मुमकिन नहीं होगा। ये कमालत अली की वो बयान है कि तारीख़ के अंदर जितने भी मुहद्दिस हैं, जितने भी मुफक्किर हैं, जितने भी मुअल्लिम हैं, जितने भी तर्जुमा करने वाले हैं, जितने भी रावी हैं, रिवायत करने वाले, अल्लाह मैं एक नुक्ता आपको हदिया कर रहा हूँ और अल्लामा साहब आपको हदिया कर रहा हूँ, तारीख़ बशरियत से लेकर जनाब ख़ातम तक जितने भी लोगों ने किताबें लिखी ना, चाहे तारीख़ तबरी हो, तारीख़ याकूबी हो, सही मुस्लिम हो, सही बुखारी हो, इब्न माजा हो, सुनन नसाई हो, तारीख़ की तमाम किताबों को उठाकर मैंने देखा है, पढ़ा है, समझा। कुछ मैंने पढ़ी है, कुछ मैंने सुनी है, लेकिन कहीं पर भी कहीं कहा जाता है कि रिवायत ज़ईफ़ है, कहीं पर सनद वाज़े होती है,
کسی مرفوع روایت کے اندر کہیں پر بھی کسی نے غلطی سے کسی بھی شخص کے بارے میں علامہ صاحب یہ نہیں لکھا ہے کہ فلاں شخص جو ہے عین اللہ ہے، فلاں شخص جو ہے اسد اللہ ہے، فلاں شخص جو ہے ید اللہ ہے، فلاں شخص جو ہے سیف اللہ ہے، فلاں شخص جو ہے وجہ اللہ ہے۔ یہ صرف کائنات میں ایک شخصیت ملتی ہے کہ جس کو چہرے کو کہتے ہیں وجہ اللہ ہے، جس کی آنکھوں کو کہتے ہیں کہ یہ عین اللہ ہے، جس کے ہاتھوں کو کہتے ہیں کہ ید اللہ ہے، جس کی تلوار کو کہتے ہیں کہ سیف اللہ ہے، جس کے وجود کو کہتے ہیں کہ وجود اللہ ہے، جس کی روح کو کہتے ہیں کہ روح اللہ ہے، جس کی زبان کو کہتے ہیں کہ لسان اللہ ہے۔ اس کے وجود کے ہر حصے کو پروردگار کے حصے سے تعبیر دی ہے۔ کیا بات ہے! اس لیے کہ جب کوئی عاشق ایسا ہو کہ وہ جس معشوق سے عشق کرتا ہے اس میں فنا فی اللہ کی کیفیت آ جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کے افعال جو ہیں وہ مالک کے افعال ہو جاتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب آپ کی جانب سے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ایک خاص ایسپیکٹ پہ روشنی چاہتا ہوں، اور وہ ایسپیکٹ ہے کہ بحیثیت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن غزوات میں آپ نے شرکت کی، جن حوالوں میں آپ رسول اللہ کے ساتھ رہے، آپ کی ہم رکابی اور ہمراہی پر ذرا گفتگو کیجیے گا کہ کیسے وہ رسول اللہ کے ساتھی کے طور پر، ایک صحابی کے طور پہ ہمراہ رہے۔ دیکھیں سب سے بڑی مثال تو ہم دیکھیں بدر کا مارکا، بدر کا مارکا ہے، پہلا حق و باطل کا مارکا، اور پہلا کافر لڑکا ہے اسود جی، بولا کون میرے مقابلے پہ آئے گا جی، تو رسول اللہ نے کس کو بھیجا؟ کیا بات! حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا بیان، اور ایک بار میں انہوں نے اس کا خاتمہ کیا جی۔ پھر دوبارہ جہاں سے قریش والے آئے تو پھر دوبارہ علی کے ساتھ حمزہ کو بھیجا، دوسرے ساتھ کو بھیجا، تو وہاں پہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور جہاں پہ پھر خیبر کا معاملہ دیکھیں، فرمایا کہ میں اس کے ہاتھ میں علم دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فتح لکھ دی ہے، نصرت لکھ دی ہے، مطلب وہ نہیں کہ ہوگی، اللہ تعالیٰ نے نصرت لکھ دی ہے۔ اور یہی صحابہ نے پوچھا کہ آپ پہلے بتلائیے گا کہ یہ فتح نہیں ہو رہا ہے، تو صحابہ نے پوچھا کہ سر یہ کیسے فتح ہوگا؟ بولے کہ ٹھہرو علی کو بلاؤ جی، علی کو بلایا گیا۔ وہی آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں آشوب چشم تھا، آپ آنکھوں میں، اس کے بعد ہم نے اپنا ذاب دہن ڈالا، سب صحابہ نے بولا کہ یہ تو ابھی بیمار ہیں، بولے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ فتح لکھ دی ہے، خیبر کی فتح لکھ دی ہے۔ احد کا میدان ہو وہاں پہ بھی آپ آگے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ احد میں بھی اور بدر میں بھی سب سے زیادہ کفار قتل ہوئے آپ کے ہاتھوں سے قتل جی، بلکہ وہ تعداد کچھ اس طرح بتائی جاتی ہے کہ 70 کے قریب جو ہے وہ مقتولین تھے بدر میں، جس میں ایک روایت میں 35، ایک روایت میں 36 اور ایک روایت میں 38 لوگ جو ہے وہ واصل جہنم ہوئے حضرت علی کے ذریعے سے۔ تو مجھے ایک نہ جانے کیوں ایک جملہ یاد آ گیا کہ بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مارکے حضرت علی کو اپنی خلافت کے دور میں بھی سامنا کرنا پڑا۔ ایک ایسے ہی مارکے میں سامنے کے لشکر نے یہ شرط رکھی کہ اگر ہم ایسا کر لیں کہ آپ کا لشکر لڑے، ہمارا لشکر لڑے، آپ بھی نہ لڑیں، ہمارا امیر بھی نہ لڑے، یعنی دو لشکروں کے درمیان میں جنگ ہو، تو حضرت علی نے بڑا کمال جملہ کہا تھا کہ اگر تمہارے لشکر میں سے تمہارا امیر نہیں لڑے گا تو ایک فرد کم ہو جائے گا، میں اپنے لشکر کے ساتھ نہیں لڑا تو میرا لشکر آدھا رہ جائے گا۔ تو یعنی ہمیشہ وہ آدھے لشکر کی طاقت کے ساتھ لڑتے رہے۔ اور میں چاہوں گا کہ مفتی عابد عزیز صاحب آپ سے جانوں کہ ایک جو گفتگو ہماری پچھلی نشست میں ہو رہی تھی، میں وہاں سے آپ کو بار بار کنیکٹ کر رہا ہوں، یہاں سے گفتگو ہوئی تھی شہریار نقوی صاحب کی جانب سے کہ یا شاید آپ کا یہ جملہ تھا، اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو میری تصحیح کر دیجیے گا، کہ صرف ایک جنگجو کے طور پر جو ایک خاکہ بنا دیا گیا ہے، جبکہ ان کو بحیثیت مبلغ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو کہ تبلیغات کا کیا عالم ہے۔ آپ اگر ان کو ایک بحیثیت منتظم دیکھیں تو وہ عرصہ جس میں خیبر میں گئے تھی پوری جو ہے وہ میت حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ، تو یہاں پر مدینے میں موجود حضرت علی تھے جو انتظام سنبھال رہے تھے، تو بحیثیت منتظم، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جانب سے جو علم کا فیض ہے جتنا وہ پھیلا ہے، تو کیا یہ درست بات ہوگی کہ صرف جنگجو کے طور پہ ان کو دیکھا جائے یا یہ ایک ایسپیکٹ کے طور پہ لیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ
کے حوالے سے یہ جملہ بار بار ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ مختلف گوشے، مختلف پہلو، اور ہر ایک اپنے اندر ایک پوری کائنات، پورا جہاں ہے. تو مولا کائنات کے علم کے حوالے سے بھی شہرت اسی طرح ہے جس طرح مولا کائنات کے شجاعت کے حوالے سے. کیا بات ہے. آپ کی شجاعت جس طرح ضرب المثل ہے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، جی اسی طرح آپ کا وصف علم بھی کہ انا مدینۃ العلم والی بابھا انا دار الحکمت والی بابھا، یہ روایات اور اوصاف بھی مولا کائنات کی طرف سے بڑے مشہور ہیں. مولا کائنات کا زہد و تقوی، جی یہ وہ وصف ہے جسے ان کی سیرت سے مستعار لے کر ہم اپنائیں. کیا بات، کیا بات. یعنی ہمارے اس زمانے کے اندر حصول دنیا کا ایک بڑا ذریعہ علم کو سمجھا جاتا ہے. جی اور جو ذات علم کا منبع و مرکز ہے وہ اگر چاہتے تو کون سی چیز تھی جو ان کے دسترس سے دور ہے؟ بلا شبہ، بلا شبہ. لیکن آپ کی مبارک زندگی کیسے گزری ہے، دنیا میں سے آپ نے کیا اختیار کیا، کیا لیا، یہ درس ہے امت کے لیے. جی یہ تعلیم ہے امت کے لیے کہ زندگی مومن کی ایسی ہو کہ اس کی نگاہ، اس کی توجہ منزل آخرت کی طرف ہو، نہ کہ طلب دنیا یا حب دنیا میں وہ اپنی زندگی گزارے. بلکہ مولا کائنات کا وہ جملہ ہے دنیا سے متعلق کہ دنیا جیفتن و طالبھا کلاب النار. جی یہ دنیا جو ہے مردار کے مثل ہے اور اس کو طلب کرنے والا وہ جہنم کے کتوں میں سے. کیا بات. مومن تو آخرت کی طرف دیکھتا ہے. اچھا، مولا کائنات کی مبارک زندگی میں بالخصوص اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گھرانہ سیدہ خاتون جنت اور حسنین کریمین، ان کی مبارک زندگی میں زہد و تقوی، قناعت، صبر و شکر جس قدر آپ کو ملے گا اس کی مثال آپ کو نہیں ملے گی ضرب المثل کے طور پر. تو ان کی سیرت کا یہ عنوان ہمیں لینا چاہیے، بجائے طلب دنیا میں بھاگتے رہنے کے، بجائے شکوہ شکایت کرنے کے، بجائے دنیا کے لیے خود کو تھکانے اور پریشان کرنے کے، ہم سیدہ خاتون جنت کی مبارک زندگی کو میری بہنیں اگر اپنے لیے نمونہ بنائیں، میرے بھائی اگر مولا کائنات کی مبارک زندگی کے اس اسلوب کو لے لیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی دین کی سربلندی کے لیے اپنی طاقتوں کا استعمال کرنا ہے. مولا کائنات کا سارا علم کس کام آیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی دین کی سربلندی کے لیے. آپ کی طاقت و شجاعت کس کام آئی؟ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سربلندی کے لیے. اس کے بعد ایک بڑا عظیم وصف ہے آپ کی زندگی کا جسے ہمارے اس معاشرے میں لینے کی ضرورت ہے، وہ ہے تربیت اولاد. جی کہ تربیت مولا کائنات کی اگر ہو تو پھر بچے حسن و حسین بنتے. کیا بات، کیا بات. ہمارے یہاں اس تربیت کی بڑی ضرورت ہے. جی ہمارے یہاں زبان سے ان کی اتباع اور محبت کے دعوے تو بڑے ہیں، لیکن مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری باطن تو دور کی بات، ہمارا ظاہر بھی ان کی شباہت سے میل نہیں کھاتا. جی 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 ہم نے ان کی ظاہری شخصیت کو بھی نہیں اپنایا. جی مفتی صاحب بتا رہے ہیں سیرت کی بات کریں تو حضرت علی کو ایز اے ہسبینڈ اگر ڈیفائن کیا جائے، وہ ایک شوہر کیسے تھے، وہ ایک بیٹے کیسے تھے، تو اور وہ ایک باپ کیسے تھے، اس پہ بھی ہمیں. جی بالکل. اور یہ بات جو آپ کر رہے تھے اس کو میں آگے بڑھانے سے قبل یہ ضرور کہوں گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جب دی جانے والی تربیت پہ ہم بات کر رہے ہیں تو نہ جانے کیوں نوکے زبان پہ یہ جملہ آ گیا کہ ایک تربیت کرنے والا اور بھی تھا جس نے علی کی تربیت کی تھی. ہم اس کو بھی یاد کریں جس نے علی کی تربیت کی تھی. اور کیا ہی کہنا ہے کہ وہ تربیت کے عنوان سے رسالت مآب کی بھی تربیت کے کالم میں لکھا جانے والا نام ہے کہ وہاں بھی تربیت انہوں نے ہی کی تھی. تو ہم جناب ابو طالب کا ذکر کریں گے. جی جناب، رشتوں کے اعتبار سے ان کا کردار. رشتوں کے اعتبار سے مولا کائنات بحیثیت والد، ان کا تعارف ان کے دونوں بچے حسن حسین. بلا شبہ. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی گھر کے بچے بتاتے ہیں کہ بڑے کیسے. بحیثیت شوہر آپ کی زندگی کا تعارف اگر آپ نے جاننا ہو تو سیدہ خاتون جنت کی آپ سے محبت و الفت. کیا بات. آپ کی مبارک زندگی کے درخشاں پہلوؤں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کو مولا کائنات کی اتنی بڑی سیرت ملے گی، اس میں آپ کو طرح طرح کے واقعات و فضائل ملیں گے، لیکن کبھی زوجین کے باہم نااتفاقی کا کوئی واقعہ نہیں. کیا بات، کیا بات. اور یہ سرا جو ہے مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ نباہ کرتا ہے. جی. دوسری طرف سیدہ خاتون جنت وہ خود مبارک مقدس ہستی ہیں جو نمونہ کامل ہیں ہماری ماؤں بہنوں کے لیے. اور مولا کائنات کا ایک وصف جو ہے وہ منتظم کی حیثیت سے. جی. آپ نے اپنے پورے گھر کو سنبھالا اور ایسے سنبھالا کہ آپ نے انہیں دنیاوی طور پر مستحکم کرنے کے بجائے آخرت کے اعتبار سے انہیں ایسا بنا دیا کہ ان کی دنیاوی کامیاب ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو. جی. تو میں سمجھتا ہوں اس چیز کو اگر ہم مولا کائنات کی یہ سیرت کے طور پر اگر یہ ماخذ لے لیں، میں چاہوں گا کہ آپ کی جانب وقت بہت کم رہ گیا ہے
لیکن جس نقطے کی طرف میں لے جانا چاہ رہا ہوں وہ دراصل حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جانب سے بیان حق ہے، یعنی توحید کا تعارف ہے. اس پر میں آپ سے رجوع کروں گا، اور وہ ایک چھوٹی سی بات جو گوش گزار کر کے آپ کی جانب آؤں گا وہ یہ کہ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جو کسی بھی خدا کی پرستش نہیں کرتے تھے، اور ایسے ہی کسی شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آ کر کہا کہ اے علی، میں تمہیں دانا جانتا ہوں، علم والا جانتا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم کسی اندیکھے خدا کی پرستش کرنے لگے؟ میں اور کسی کا کچھ نہیں کہتا، ان سب کو چھوڑ کر صرف تمہیں دیکھتا ہوں کیونکہ میں تمہیں باعلم مانتا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو وہ آتے جاتے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کوئی نہ کوئی جملہ کہہ جاتا تھا. ایک دن کیا ہوا کہ حضرت علی اپنے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر کچھ جو ہے ٹہنیاں کاٹ رہے تھے درخت کی، اور وہ نیچے سے گزر رہا تھا. اس نے کہا اے ابو الحسن، کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا جو ہے وہ انسان کی جو ہے حفاظت کرتا ہے؟ حضرت علی نے کہا بے شک میرا یہ عقیدہ ہے کہ مہد سے لے کے لحد تک اللہ حفاظت کرتا ہے. تو اس نے ہنستے ہوئے کہا پھر یہاں سے چھلانگ مار دو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور ہنستا ہوا آگے بڑھ گیا. تو حضرت علی فوری طور پہ وہاں سے اترے، اس کو آواز دی اور روک کر کہا اے بندہ خدا، اب سن میری بات، تو چاہتا ہے کہ میں چھلانگ ماروں اور پھر خدا کا امتحان لوں؟ میری اوقات کیا ہے کہ میں خدا کو امتحان میں ڈالوں؟ یعنی تو یہ تصور کر رہا ہے کہ بڑے پہاڑ پر درجنوں سینکڑوں لاکھوں پتھر ہوں اور کوئی ایک چھوٹا سا پتھر پہاڑ سے گفتگو کرے اور کہے ذرا آنا میں پہاڑ کو اٹھا کے دیکھوں وزن کتنا ہے، جبکہ پہاڑ کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ پتھروں کو اٹھا لے. میری یہ مجال نہیں کہ میں اللہ کو امتحان میں ڈالوں، اللہ سزاوار ہے کہ مجھے امتحان میں ڈالے اور علی اس امتحان کو جو ہے وہ کلیئر کرے. جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو توحید کے پیغامات دیے، ان کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اے علی، کعبہ کے اندر جتنے بت ہیں ان ساروں کو توڑ دو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ لگا رہے ہیں اور رسالت مآب خود فرماتے ہیں کہ اے علی میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ. تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، پہلا بت شکن، یا رسول اللہ میری کیا مجال کہ آپ کے کندھوں پر سوار ہو جاؤں؟ میرے نبی نے جملہ ارشاد فرمایا کہ اے علی، یہی تو کائنات کو بتانا ہے کہ یہ علی کا مقام ہے. جی اچھا، جب آپ سوار ہوئے بتوں کو توڑا. اور ایک دلیل ہمارے حضرت صاحب بڑی پیاری بیان کرتے تھے اس حوالے سے، وہ کہتے تھے کہ اگر رسول اللہ حضرت علی کے کندھوں پہ سوار ہو جاتے تو حضرت علی کی ناتوانی واضح ہو جاتی کہ وہ اس رسالت کا بوجھ نہ اٹھا پاتے. یہ ایسے بھی ہے جناب. پھر جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے علی، یہ تو بتائیں کہ آپ اپنے آپ کو کتنا بلندی پر محسوس کر رہے تھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اتنا بلند تھا کہ اگر میں عرش اولا کو ہاتھ لگانا چاہتا تھا. پھر یہاں پر ایک جملہ، ایک روایت سن لیجئے کہ صحابہ اکرام کی نظر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا، کیا علم تھا، کیا پہچان تھی. روایت میرے ذہن میں چاہتا ہوں کہ لازمی سناؤں. مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت موجود ہے، جلد 5 صفحہ نمبر ہے 113، حدیث نمبر ہے 21122. مصنف ابن شہبہ جلد 6 صفحہ 138، حدیث نمبر ہے 30129. مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 345، حدیث نمبر ہے 5328. حلیۃ الاولیاء کتاب کا نام ہے، اس کی جلد 1 صفحہ 65 پر حدیث پاک ہے کہ صحابہ اکرام کا یہ دستور تھا کہ حضرت علی سے مسائل پوچھتے. اور یہ جو میں نے حوالے دیے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علی قضاؤنا، کہ علی ہمارے قاضی ہیں. علی ہمارے قاضی ہیں. اور حضرت عمر کا یہ بھی فرمان ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو لہلاک عمر، کیا بات، کہ عمر ہلاک ہو جاتے. یا اس حدیث پاک سے یہ بات وضاحت کرتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت علم تھا، کیونکہ سرکار فرمایا علم کا شہر علی دروازہ ہے. تو یہ تو دروازے کے علم کا کمال ہے، تو پھر شہر کا کیا کمال ہے؟ تو لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جی حضور کو پتہ نہیں دیوار کے پیچھے کا بھی علم ہے یا نہیں ہے. سرکار کے علم کی اگر بات کرنی ہے، سمجھنا ہے، تو مولا علی کے علم کو سمجھو. حضرت علی جب منبر پر بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا کہ سلونی، مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، اگر تم مجھ سے آسمان اور زمین کے خزانوں کے بارے میں پوچھو گے علی وہ بھی بتا دے گا. کسی پوچھنے والے نے کہا یہ بتائیں کہ علی اس وقت خدا کہاں ہے؟ یہ بھی سوال آیا. اور پھر یہ بھی سوال ہے کہ یہ بتائیں کہ اے علی جبریل امین کہاں ہیں؟ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا جبریل تم ہی تو کھڑے ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ جو انداز عشق ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے تمام مکاتب فکر کا، یعنی گویا اگر میں یہ کہہ دوں تو یہ بھی غلط نہ ہوگا
کہ اجماع امت بھی اگر کسی شخصیت پہ ہے تو اس کا نام بھی علی المرتضیٰ ہے، جس کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے یہ راہبر و رہنما ہے بعد از رسول. اور میں بہت شکر گزار ہوں آغا وقار سبحانی صاحب آپ کا، مفتی معین مجددی صاحب کا، مفتی عابد رضوی صاحب کا اور مفتی زاہد اسلم صاحب کا. آپ چاروں حضرات کی موجودگی میں اور عابد آغا نے اپنے ایمان کو تازہ کیا ہے، دیکھنے والوں نے بھی تازہ کیا ہے، اور بہت سارے ایسے موتی ہم نے اکٹھے کیے ہیں. لیکن ان موتیوں کے ہمراہ جو اس کی ضیاء اور روشنی ہے وہ کچھ ماند پڑ رہی ہے. سبب یہ ہے کہ ہم 20 رمضان میں موجود ہیں اس وقت، اور وہ ہمیں یاد آ رہا ہے موقع کہ آج سے ایک دن پہلے ضربت ہوئی ہے. 20 رمضان کا یہ درمیان کا حوالہ ہے، یعنی شب ضربت، یہ شب مصیبت، اور اگلی شب جو ہے وہ شب شہادت ہوگی. تو ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں وہاں بس ایک سوز اور سلام کی کیفیت ہے. ہمارے ساتھ ثنا خواہ موجود ہے، حسنین، آپ کی آواز بلند ہوگی اور ہم اس منظر کو چشم تصور سے دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت خانوادہ رسول میں کیا عالم ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ضربت کے بعد. روزہ دار قیامت کے دن ہے، ہے روزہ دار قیامت کے دن ہے. ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دار قیامت کے دن ہے. ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزہ دار قیامت کے دن ہے. شب یہ 19ویں کیسی آئی، خون میں ڈوبا محمد کا بھائی. شب یہ 19ویں کیسی آئی، خون میں ڈوبا محمد کا بھائی. رو رہا ہے سحر کا ستارہ، روزہ دار قیامت کے دن ہے. ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دار قیامت کے دن ہے. خاک بے وارسی ہے سروں پر، کالے پرچم لگے ہیں گھروں پر. ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزہ دار قیامت کے دن ہے. ابن ملجم ستم کیسا ڈھایا، قبر میں سیدہ کو رلایا. ابن ملجم ستم کیسا ڈھایا، قبر میں سیدہ کو رلایا. کیسے بچوں کا ہوگا گزارا، روزہ دار قیامت کے دن ہے. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان
इनाम रमजान। मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं आपका मेज़बान आगा शिराजी, मेरे साथ आबिद आगा, और हमारे दरमियान में मौजूद है जुज़ वक्ती हमारी साथी मेज़बान महानूर, जो बहुत प्यारा मुस्कुरा रही हैं, और हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ी देर हमारे साथ बैठ सकती हैं, तो उन्होंने कहा मैं बैठ जाऊँगी, और ये हमारे साथ बैठ गई हैं। अब मैं ये दावा नहीं कर सकता ये कब तक हमारे साथ है, कभी भी ये कह सकती हैं कि मैं जा रही हूँ, तो हम इनको रोक नहीं सकते, लेकिन ये हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। और उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं, सैयदा आलिया साहिबा हमारे साथ मौजूद है, मुफ्ती मोइन मुजद्ददी साहब मौजूद है, और दो ज़ी वक़ार वाजिबुल एहतराम शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले मैं मुफ्ती आबिद रिज़वी साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप जामिया गौसिया कादिया के मोहतमिम हैं, और इल्म की रोशनी को फैलाने के वास्ते ये सिर्फ़ शहरी हद तक महदूद नहीं है, बल्कि देहात, कूचा, करिया जो है वो बलूचिस्तान की मुख्तलिफ़ अज़ला तक इनकी ये फैज़ आम जा रहा है। उस पर हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती ज़ाहिद असलम साहब, जो बाहवाला गुफ्तगू के हवाले से यगानगत रखते हैं, नुदरत आमेज़ है, और ये वो हवाला है जो इंटरनेशनली इनको शोहरत बख्श रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और आज हमारे साथ कव्वाल पार्टी भी मौजूद है, और कव्वाल ऐसे है कि जो जिसे कहा जाता है कि एक से ज़ायद मरतबा जिनको सुनने का जी चाहे, यानी कौल को पढ़ने का जो हक़ अदा करें, ऐसे कव्वाल हमारे साथ मौजूद है। और उनके नाम को अदा करते हुए हमें अपना शहीद दोस्त अमजद साबरी याद आ जाता है। हमारे साथ मौजूद है वतन अज़ीज़ के मारूफ कव्वाल अमजद अली साबरी साहब। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद है, और आपके तमाम हमनवा जो आपकी पार्टी है उनको भी हम यहाँ खुश आमदीद कहते हैं। इससे कबल कि हम फ़हम दीन में उलमाए कराम से गुफ्तगू का आगाज़ करें, आबिदा आपकी इजाज़त से अगर हम महफ़िल समा, जी बिल्कुल हो जाए, तो ये महफ़िल समा जो है ना वो की नहीं जाती, ये मुनक़्क़िद की जाती है। हमने मुनक़्क़िद कर दी, अब ये कव्वाली न पढ़ेंगे न कव्वाली गाएंगे, करेंगे, ये कव्वाली करेंगे। कव्वाली न पढ़ी जाती है न गाई जाती है, बल्कि की जाती है। ये अमल है और अमल सोलिहा है, और इस अमल सोलिहा के पीछे ख्वाजगान का एक पूरा अनवार मौजूद है कि अगर आप ख्वाजा गरीब नवाज़ का उन्वान लें, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का उन्वान लें, तो ये सदियों से चलती हुई एक ऐसी रियासत है जिससे इश्क की सरमस्ती भी फैलती है, खुशबुए दीन भी जाती है, और तबलीग का भी बहुत बड़ा ज़रिया है। तो मैं चाहूँगा अमजद अली साबरी साहब, वैसे तो आज हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम व रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का जो है वो ज़िक्र हो रहा है, लेकिन जैसे कहा जाता है कि अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, यह हदीस है, पहले दर में दाखिल हो और फिर शहर तक पहुँचो। लेकिन जब ज़िक्र किया जाता है तो मैं उसे जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ कर लेता हूँ, पहले सरकार का ज़िक्र और फिर उसके बाद जो है सरकार के हुबदार का ज़िक्र। तो मैं चाहूँगा पहले सरकार की कोई नात जो है वो। सबसे पहले मेरा ग्रुप और अमजद अली साहब का शुक्रगुज़ार है जनाब वाला, और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि जो बुज़ुर्गों ने सरकार की नात पूरी दुनिया में साबरी बरस को पज़ीराई मिली है, वो मैं कोशिश करूँगा। बिस्मिल्लाह। अल्लाह भी रसूल का, अल्लाह भी रसूल का, जन्नत रसूल की, अल्लाह भी है रसूल का, जन्नती रसूल की। अल्लाह भी रसूल का, जन्नत रसूल की, और दोज़ख में कैसे जाएगी उम्मत रसूल की। भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। दूध पीते अली असगर का उतारा दे दो, पीते अली असगर का उतारा दे दो, दूध पीते अली असगर का उतारा दे दो। कमली वाले मेरी कश्ती को किनारा दे दो। भर दो झोली मेरी, अगर तुम न करोगे तो कर्म कौन करेगा, और झोली तो तुम्हारे
सिवा कौन भरेगा, भर दो झोली मेरी, भर दो झोली मेरी, प्यारे मोहम्मद। और दुनिया की कोई चीज नहीं मेरे काम की, आज कोई चीज नहीं मेरे काम की, आज कोई चीज नहीं मेरे काम की। मैं भी क्यों मांगता हूँ सैयदा के नाम की, भर दो झोली मेरी, भर दो झोली मेरी, दूर गुल चाहे उम्मीद अब तो गिर जाए, अब तो गिर जाए, तुम्हारे दर का भिखारी हूँ भीख मिल जाए, भर दो झोली मेरी। और है मुखालिफ जमाना किधर जाए हम, है को दिखलाए हम, और हम तुम्हारे भिखारी है या मुस्तफा, हमारे भिखारी है या मुस्तफा। अब किसके आगे भला हाथ फैलाए हम, भर दो झोली मेरी, भर दो झोली मेरी, ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी, या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का, हाँ कुछ नवासों का, हाँ कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो, अमर पे आया हो बन के सवारी, कुछ नवासों का सदका अता हो, दर के आया हूँ कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ। जी आपकी जो साजीना है, आपकी जो आवाज़ है, आपकी जो तवानाई है, और जिस खुशू व खुशू के साथ आपने भर दो झोली के लिए आवाज़ बुलंद की है, मैं बस यही कह सकता हूँ कि उलमाए कराम के साथ आमीन कहूँगा कि मालिक आपकी झोली भर दे और आप पर खुदा का फजल हो जाए। साथ ही नाज़रीन मोहतरम, हम जिस मरहले में दाखिल हो चुके हैं ये है फ़हम दीन का मरहला। हमारे साथ उलमाए कराम मौजूद हैं और मैं आपकी जानिब भी आऊँगा मुफ्ती आबिद लतीफ़ साहब, और मुफ्ती साहब आपकी जानिब भी। आपकी इजाज़त से अगर मैं यहाँ से आगाज़ करूँ जनाब, तो सबसे पहले मोहतरमा सैयदा आलिया साहिबा, मैं ये जानना चाहूँगा, आप सैयदज़ादी हैं, हम आपकी जद्द अमजद का जिक्र कर रहे हैं, मुझे न जाने क्यों वो याद आ गया कि आबिदा मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर के दरमियान में ये मुकालमा हुआ कि मीर अनीस ने कहा कि मैं अच्छा मरसिया कहने वाला हूँ, मैं अच्छी मदद कहता हूँ, और मिर्ज़ा दबीर का भी यही दावा था, एक ही ज़माने के थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आपस में अहद व पैमा किया कि हम ऐसा करते हैं, अपने दीवान लिखते हैं और उन्हें कंपाइल करके ले जाते हैं हज़रत अली के रोज़े पर। जब वहाँ जाएंगे तो नजफ़ अशरफ में जाकर बैठेंगे, फ़ैसला हज़रत अली से लेंगे कि आप बताइए कि किसने अच्छी मदद लिखी। अब वो वहाँ उन्होंने कुछ हाजात की, दुआएं मांगी, और फिर वो दोनों अपने जो नुस्खे थे वो ज़री के अंदर रख दिए। अब जब शाम हुई और वो नुस्खे उठाए गए तो मिर्ज़ा दबीर का जो नुस्खा था उस पर मोहरे अली इब्न अबी तालिब लगी हुई थी कि जी ये बेहतर है। अच्छा, अब जब ये मीर अनीस ने देखा तो वो बहुत रंजीदा हुए और मिर्ज़ा दबीर ने तो धमाले डालना शुरू कर दी, कभी मुझे तो मौला की सनद मिल गई। वो हिंदुस्तान वापस लौट आए। मीर अनीस ने कहा अब मैं नहीं लौटूंगा, यहीं बैठा हूँ, मुझे तो इसकी वजह तस्मिया चाहिए कि मेरी तरफ से क्या कोताही है। तो वो काफ़ी देर वहाँ रहे और एक रोज़ शब में उन्होंने ज़ियारत की हज़रत अली करबला वजहुल करीम की, और हज़रत अली ने आकर कहा कि मीर अनीस, तुम्हारा पूरा नाम है सैयद बब्बर अली रज़वी, तुम हमारे बेटे हो, तुम हमारी मदद कहते हो, कोई एहसान नहीं है, तुम तो अपनी इज्जत बढ़ा रहे हो। और वो मिर्ज़ा दबीर है, वो मेरी औलाद नहीं है, वो जब मेरी मदद करता है तो उसका मुझ पर एहसान है, तो वो मैं एहसान लौटा रहा हूँ कि उसे कबूल कर रहा हूँ। तो ऐसा ही आप सैयदज़ादी हैं, अपने जद्द अमजद का जिक्र करने के लिए आई हैं, अपनी इज्जत बढ़ा रही हैं, क्या कहेंगी मौला के फ़ज़ाइल में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इब्तदाए हम्द है उसी खालिक़ अज़ल के लिए, सकून झील को जो देता है कवल के लिए, और मैं उसके नाम से करती हूँ इब्तदाई कलाम के जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल संभल के लिए। और फिर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का जिक्र है और मोहसिन नकवी साहब ने
बेहतरीन इरशाद फरमाया, मौला उनके दर्जात आलिया में इजाफा इलाही फरमाए। आमीन। फरमाते हैं कि फिर उसके बाद अली मुर्तज़ा की बात चले जी कि जिसके नाम खालिक ने भी बदल बदल के लिए। वाह वाह तो वाह। ज़ात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वो ज़ात है, खुशा नसीब हैं हम तमाम लोग के मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आने के लिए दो जगहों का इंतखाब किया, एक अल्लाह के घर का इंतखाब किया और एक मोमिन के दिल का इंतखाब किया। भाई वाह 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 वाह। तो ज़ात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वो ज़ात है कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के दर पर जो भी अपना सर झुका लेता है अकीदत के साथ, तो इस दर पर अगर कोई वहशी भी आ जाए तो वो इंसान, इंसान से मुसलमान, मुसलमान से सलमान और सलमान से भी फकरे सुलेमान बन जाता है। क्या बात है, क्या और बात। बेदर अगर आ जाए तो वो अबू जर बना दिया वाह, जाता वाह, है, वाह, और बेमाल आ जाए तो वो बिलाल बना दिया जाता है, और बेपरो परवाज कोई बनकर आ जाए तो वो शाहबाज बना दिया जाता है। बात है, क्या तो ज़ात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वो ज़ात है कि जिनके लिए जनाब हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए दुनिया वालों, जहां तमाम औलाद आदम चल रही हो और अकेला अली अलग रास्ते पर चल रहा हो, तो खबरदार उस रास्ते का इंतखाब ना करना कि जहां पर तमाम औलाद आदम चल रही हो, फकत उस रास्ते का इंतखाब करना जहां अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम चल रहे हैं। तो अली का रास्ता हक का रास्ता, यानी अली का रास्ता सिरात मुस्तकीम का रास्ता। अली वो है कि जो यासूबुद्दीन है, अली वो है जो सिरात मुस्तकीम है, अली वो है जो मौलाए कायनात हैं, अली वो है जो अमीर कायनात है। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात वो ज़ात है कि हम लोग तमाम लोग अली की ज़ात में अल्लाह की तजल्ली को मुलाहिज़ा फरमाते हैं, क्योंकि अली का चेहरा अल्लाह का चेहरा है, अली के हाथ अल्लाह के हाथ यानी यदुल्लाह है, अली की ज़बान अल्लाह की ज़बान यानी लिसानुल्लाह है। तो जिसने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को देखना हो तो कहा जाता है, जनाब हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तमाम लोग चाहते हैं अगर कि वो खुदा की इबादत का मजा ले तो वो फकत चेहरा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तरफ बात है। जिस तरह आपने लिसानुल्लाह यदुल्लाह का उन्वान दिया, मैं ये समझता हूँ कि तजल्ली खुदा अगर किसी ज़ात में नज़र आती है तो दरअसल वो ऐसे है जैसे आयतुल्लाह। अल्लाह की ये तमाम हयात और ये तमाम नबातात आयतुल्लाह है, अल्लाह की निशानियां हैं, और फिर वो नफूस कुदसिया क्यों कर नहीं जिनको पहले से चुना गया है। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आज बहुत खूबसूरत मौजू, ये मौजू इतना दिलकश है कि जो दिलों की धड़कन बढ़ा देता है। हाँ हाँ हाँ। मुसलमानों की और अहले खुश अकीदा लोगों की दिल की धड़कन अली, क्या बात। हैदर कर्रार, जिनका लक़ब असदुल्लाह व असदुर रसूल जिसको कहा जाए। भाई असदुल्लाह और असदुर रसूल क्या अच्छा है भाई, शेर बनाया तो खुदा का भी और खुदा के रसूल का भी। तो वो बड़ी इसकी इतनी ज़्यादा शाखें हैं, इतनी ज़्यादा आप डाइवर्सिटी है आपकी ज़ात के अंदर, जिस ज़ात पे आप बात करें वो कम है। अना मदीनतुल हिम वालियो बाबुआ वाना हिकमतुल मदीनतुल हिकमा वालियो बाबुआ। हिकमत का शहर का दरवाज़ा भी अली है और इल्म का दरवाज़ा भी अली है। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सबसे ज़्यादा इल्म अता फरमाया, उसमें कोई शक वाली बात नहीं। फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इल्म के 10 हिस्से किए गए जी, 10 में से 9 हिस्से हज़रत अली को अता फरमाए गए और 1 हिस्सा तमाम लोगों में तक़सीम किया गया। क्या खूबसूरत बात है, 10 में से 9 हिस्से जो है वो हज़रत अली के हिस्से में आए और 1 हिस्सा तकसीम किया गया। यहाँ मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद यहीं से गुफ्तगू जारी रहेगी। अल्लाह का एहसान जारी है, इनाम रमज़ान जारी है। कौसरो ज़मज़म और तस्नीम नहीं लिख सकता, ये कलम आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, मैं अगर 7 समंदर
समंदर भी निचोड़ूं अगर मैं अगर साथ समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता तो दुनिया की कोई चीज नहीं मेरे काम की, दुनिया की कोई चीज नहीं मेरे काम की, नहीं मेरे काम की, नहीं मेरे काम की। और मैं भीख मांगता हूँ मोहम्मद के नाम से बढ़ के कोई जुस्तजू नहीं, से बढ़ के कोई जुस्तजू नहीं, इस जुस्तजू से बढ़ के कोई जुस्तजू नहीं। कि करता रहूं गुलामी, हो करता रहूं गुलामी, मैं करता रहूं गुलामी, मैं करता रहूं गुलामी, करता रहूं गुलामी नबी के गुलाम की, नबी के गुलाम। मैं भीख मांगता हूँ मोहम्मद के नाम की, मैं भीख मांगता हूँ मोहम्मद के नाम की, मैं भीख मांगता हूँ मोहम्मद के नाम की। या मोहम्मद कमली वाले, या मोहम्मद कमली वाले, या दिल की जिला नाम मोहम्मद, बीमार को देता है शिफा नाम मोहम्मद, बीमार को देता है शिफा नाम मोहम्मद, बीमार को देता है शिफा नाम मोहम्मद। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है बस नाम मोहम्मद। या मोहम्मद कमली वाले, या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद, ओ या मोहम्मद वाले, या नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है बस नाम मोहम्मद। ओ या मोहम्मद कमली वाले, या मोहम्मद कमली वाले, या मोहम्मद कमली वाले, या कमली वाले, या मोहम्मद कमली वाले, या मोहम्मद कमली वाले, या कमली वाले, या मोहम्मद कमली वाले। नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। अब वो मरहला है कि जब हम ये तसव्वुर कर रहे हैं कि
وہ جو اطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احوال ہے، جہاں غم ہے، اندوہ ہے، پریشانی ہے، اور ایک خدا سے ربط ہے اور تکلیف موجود ہے، آزمائش ہے، تو سب سے بڑی مثال تو کربلا ہے. لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا اس دنیا سے ظاہراً رخصت ہونا دراصل آغاز ہے کربلا کا. آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. لوگو یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، منظر میں دکھاؤں گی اکبر کی جوانی کا. آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. کٹ جائیں گے بازو بھی عباس با وفا کے، کٹ جائیں گے بازو بھی عباس با وفا کے، تیروں سے ہوگا چھلنی مشکی زو پانی کا. آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. تا حشر میرے مولا مشتاق رہوں تیرا، تا حشر میرے مولا مشتاق رہوں تیرا، مل جائے شرف مجھ کو بس تیری غلامی کا. آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. سج گئے گھر گھر دسترخوان، رمضان